अस्दूर इज़ अ कंप्लीट नावल बाय आसिया रईस खान। एजेंसी से ट्रांसलेटर आई हैं, भेज दूँ? उसके मैनेजर अमन ने ख़रीदी गई अमलाक के कागजात वहीं छोड़कर मेज़ से आज की डाक उठाई जो वो देख चुका था और कुर्सी से उठते हुए पूछा, ओह ये मीटिंग आज थी? अब मूड नहीं है यार। अतीब ने सुस्ती से पहियों वाली कुर्सी पीछे करके दोनों हाथ सर से ऊपर सीधे करते हुए उंगलियां एक दूसरे में फंसाईं। अगर वो पहुंची ना होती तो किसी बहाने मुलतवी कर देता, जैसा इससे पहले कर चुका था। तुम इससे पहले भी 3 दफ़ा कैंसिल कर चुके हो शायद, इसीलिए वो आज 2 घंटे पहले से मौजूद हैं। क्या 2 घंटे? वो एकदम हाथ गिरा के सीधा हुआ। हाँ जी, और मैं उसे अंदर भेज रहा हूँ। जब मैं कह चुका हूँ कि मुझे अपेंडिंग गुड बाय का ट्रांसलेशन करवाना ही नहीं तो फिर बात यहाँ तक पहुँचना ही नहीं चाहिए थी। नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन प्राइम के दौर में लोग सुस्त हो गए हैं। जब वो फिल्म देख सकते हैं तो पढ़ना क्यों चाहेंगे? वो उस आमद और जिक्र दोनों से खुश नहीं था। उस दिन राधिका ने क्या कहा था याद नहीं? अमन दरवाजे की तरफ जाते हुए पलटा। अतीब ने अब्रू उचकाते हुए सवालिया नज़रों से उसे देखा। 1 साल की कोशिशों के बाद बिलाखिर वो कन्विंस हुई हैं और अब लगता है तुम भी उस बेचारी को साल भर लटकाओगे। तुम देख लो प्लीज़, उसने मिन्नत की। सॉरी, मैं भेज रहा हूँ, अमन ने दरवाज़ा खोलने से पहले कहा और उसके कुछ कहने से पहले बाहर निकल गया। वो पूरा इरादा किए बेनियाज सा बैठा था कि उसे जल्द फारिग कर देगा। वैसे भी मुआहदे की रूह से उसकी इजाज़त के बगैर नावल का तर्जमा नहीं हो सकता था। कि नावल उसके दिल के करीब था, बल्कि वो नावल नहीं उसका दिल था, और लगता था कोई भी उन एहसासात को दूसरी ज़बान में उस तरह बयान नहीं कर सकता जैसे उसने लिखे थे। और फिल्म बन जाने के बाद उसका मकसद भी पूरा हो गया था। उसके बकिया नावल्स के दीगर ज़बानों में तराजिम हो चुके थे, लेकिन वो इस नावल को किसी को हाथ नहीं लगाने देता था। हल्की सी दस्तक की आवाज़ पर उसने पुश्त सीधी करते हुए कुर्सी दुरुस्त की। कम इन प्लीज़, उसने नरमी से कहा। चूँकि इख्तिताम में पेशकश रद्द होना थी, इसलिए आगाज़ नहायत शाइस्ता था और ख़ुद को मसरूफ़ ज़ाहिर करने के लिए लैपटॉप पर नज़रें जमा दी। दरवाज़ा खुला और हील की मखसूस आवाज़ उभरी जो करीब आती जा रही थी। अनदेखा साया सा मेज़ की तरफ बढ़ रहा था जब उसके अंदाजे के मुताबिक आने वाला कमरे के वस्त में था। वो कुर्सी ज़रा सी पीछे धकेल कर सीधा हुआ और उसी लम्हे कायनात साकित हो गई। सिवाय कदम कदम आगे बढ़ती उस लड़की के सारी आवाज़ें मादूम हो गईं। सिवाय हील की टिक टिक के सारे लफ्ज़ धुआं धुआं होके उड़ गए। सिवाय अपेंडिंग गुड बाय के। चंद सेकंड गुजरे थे जब फ़र्श को देखती वो मेज़ की दूसरी तरफ पहुंच के ठहर गई और उन चंद लम्हों में अतीब की निगाहों के सामने अगस्त 2014 के वो चंद दिन अपनी पूरी जुज़ियात के साथ किसी फ़िल्म की तरह गुज़र कर उस मंज़र पे ठहर गए थे। आज दुनिया की सबसे अच्छी बात उसके पेंट हाउस में हुई थी। दुनिया का सबसे ख़ास इंसान उसके दफ्तर में मौजूद था। नौए इंसानी की तारीख़ में ये लम्हा कहीं दर्ज हो रहा था कि दुनिया में किसी की मुराद पर आने पर होने वाली सबसे ज़्यादा खुशी उस एक लम्हे में थी। ये इतनी थी कि इस खुशी से सारी दुनिया को भरा जा सकता था। सबको बांटने के बाद भी हाथ खाली नहीं होने थे। ये इस खुशी में सब्र और इंतज़ार की बरकत थी। उसकी आंखों में शनासाई की रोशनी देखने में उसकी स्याह फ्रेम वाली ऐनक रुकावट थी। वहाँ आशनाई की रमक होती भी कैसे? वो आज पहली बार उससे मिल रही थी। ब्लू पता नहीं किस पर घुटनों को छूता सफ़ेद वेस्टर्न स्टाइल कुर्ता जिसकी आस्तीनें 8 साल कबल वाले शब ख्वाबी के लिबासों जैसी पूरी थीं। सफ़ेद और ब्लू इम्तजाज का बड़ा सा दुपट्टा गले में ढीला सा फंदा बनाने के बाद जिसके दोनों सिरे आगे झूल रहे थे। बाल समेट कर गर्दन से ऊपर लपेटे गए थे और कान के पीछे से झांक रही लटों को उस कैद से इख्तलाफ था। एक हाथ के सहारे से उसने टैबलेट सीने से लगा रखा था। दाएं शाने पर बड़ा सा बैग झूल रहा था। 8 साल पहले उसने उसे कुछ दिन देखा था। उसके पास उसकी चंद तस्वीरें थीं, लेकिन उनमें एक भी वासिया नहीं थी कि वो सब फासले से और चोरी से खींची गई थीं। अगर वो ना भी होती तो उसे उसके खदोखाल याद थे।
ان برسوں میں کوئی شب ایسی نہیں گزری تھی کہ آنکھیں بند کرتے ہی یہ چہرہ نہ ابھرا ہو۔ اب وہ 26-27 برس کی تھی اور چہرے پر پختگی تھی۔ وہ خوبصورت تھی، بہت خوبصورت، یا ماورائی حسن رکھتی تھی۔ اس نے تب بھی غور نہیں کیا تھا کہ حسن کا درجہ طے کرنے سے کیا فرق پڑنا تھا۔ وہ اسے اچھی لگی تھی، بہت اچھی، اتنی کہ اس کے بعد کوئی اچھا نہیں لگا تھا۔ اس کی دنیا کا حسن ہی وہ چہرہ تھا، وہ پیشانی، آنکھیں، ناک، رخسار، ہونٹ، اس کی گردن، تھوڑی، بال، کوئی ایک نقش بھی دھندلایا نہیں تھا۔ ہیلو سر، مسکراتے ہوئے اس نے سر کے ساتھ ساتھ کمر بھی ذرا سی خم کی۔ دیگر ملاقاتیوں کی طرح اس نے مصافحہ کے لیے ہاتھ آگے نہیں کیا تھا۔ وہ بھی اس کیفیت میں تھا کہ خود ہاتھ آگے نہ بڑھا سکا۔ میں شاہین سعید، وہ دھیمے لہجے میں دستور کے مطابق اپنا باضابطہ تعارف کروا رہی تھی، اور عتیب نے پہلی بار اس کا نام سنا۔ وہ تو اس کے لیے شین تھی، الف کی شین۔ وہ اپنی بات ختم کر کے اس کے بولنے کی منتظر تھی۔ عتیب اپنے اندر کی دنیا سے کمرے میں واپس لوٹا۔ اسے کوئی کام کرنا تھا، نہ نوکری، اسے ڈگری نہیں چاہیے تھی، اس کا کوئی ہدف نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ بنا مقصد زندگی میں خوش رہنا چاہتی تھی۔ لیکن وہ کتابیں بہت پڑھتی تھی اور اس وقت ملک کے صف اول کے ادبی ادارے کی طرف سے آئی تھی، تو کوئی تعجب کی بات نہ تھی اس بات سے انجان کہ جس بیسٹ سیلر ناول کے ترجمے کے لیے وہ یہاں موجود تھی، اس کا مرکزی کردار وہ خود ہے۔ آپ سے مل کے خوشی ہوئی، اس نے انگریزی میں کہا، پورے جذب سے، پورے دل سے۔ آج سے پہلے تک تکلف اور وزاداری نبھانے والا یہ جملہ ہمیشہ رسم ہوتا تھا، مگر اس پل اس کی زندگی کا یہ سب سے بڑا سچ تھا۔ اس کے لیے یہ رسمی جملہ تھا، سو وہ رسمی سے تبسم کے ساتھ مہمان کے لیے رکھی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ وہ پر اعتماد تو تب بھی ہوا کرتی تھی، لیکن یہ رکھ رکھاؤ، دنیا داری کے تقاضے اسے بھاتے نہیں تھے۔ یہ سب اسے منظور نہ تھا۔ دوسروں کے لیے یہ زبردستی، یہ بناوٹ، وہ دوسروں کے لیے خود کو ڈیفائن کرنے کے حق میں نہیں تھی۔ مجھے رادھیکا نے بتایا آپ اس ناول کا ترجمہ نہیں کرنا چاہتے، اس کی کوئی خاص وجہ؟ عتیب اندر مچلتی ہلچل کو مطمئن کرتے ہوئے مستعد ہوا، لیکن ابلاغ کوشش کے باوجود وہ رسمی اور پیشہ ورانہ انداز نہیں اپنا پا رہا تھا۔ چونکہ یہ میرا پہلا ناول تھا، میرے لیے خاص ہے، اور مجھے نہیں اعتبار کہ کوئی ترجمہ کرتے ہوئے اس کی روح تک پہنچ پائے گا یا انصاف کر پائے گا، اور اس پہ فلم بن جانے کے بعد لوگ پڑھنے کے بجائے فلم ہی دیکھیں گے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے گویا ہوا۔ دوسرا اعتراض تو ہونا نہیں چاہیے، اس نے کہا۔ اسے تھا بھی نہیں، اس نے بس کہہ دیا تھا۔ دنیا میں کتنے ہی ناولز ہیں جن پر فلمیں اور سیریز بن چکی ہیں، لیکن ان کے نئے ایڈیشنز اب بھی شائع ہوتے ہیں۔ رہی پہلی بات تو یہ تحفظات تو ہر تخلیق کار کو ہوتے ہیں۔ وہ ہلکے سے مسکرائی اور ٹیبلٹ آن کیا۔ کچھ اقتباسات کا ترجمہ آپ کو ای میل کر رہی ہوں، آپ دیکھ لیں پھر رائے دیں۔ اس کی انگلیاں ٹیب کی اسکرین پہ متحرک تھیں۔ اگر یہ ناول پڑھ چکی ہے تو اس کا دل بری طرح دھڑکا۔ تو کیا وہ وقت آ گیا ہے؟ اس نے ای میل بھیجنے کے بعد سر اوپر اٹھایا تو وہ اپنے لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہوا۔ چہرے سے لگ تو نہیں رہا کہ اسے ناول پڑھنے کے بعد کچھ یاد آیا ہے۔ سینے کا شور اداسی میں ڈھل گیا۔ آپ مکمل نہیں ہوتے اور یہ ادھورا پن عزیز تر ہوتا ہے۔ عتیب کے آس پاس اس کی آواز گونجی، وہی جو اس نے 8 سال پہلے سنی تھی۔ میں چیک کر کے آپ کو انفارم کرتا ہوں۔ وہ اس کے سامنے اس کے الفاظ پڑھنا نہیں چاہتا تھا، اسے لگ رہا تھا وہ خود پہ قابو نہیں رکھ پائے گا۔ اس جملے کو وہ اب آپ جا سکتی ہیں کا اشارہ سمجھ کے کھڑی ہو گئی۔ یہ بہت خوبصورت ناول ہے، مجھے یقین ہے اردو دان طبقے میں اسے بہت پذیرائی ملے گی، اور امید ہے آپ کو میرا ترجمہ انصاف کرتا محسوس ہوگا۔ اس نے پھر سر کو ذرا سا خم کیا۔ آئی ہوپ ہم جلد ترجمے پر کام شروع کریں گے۔ وہ بس مسکرا سکا۔ وہ الوداعی کلمات کہہ کے پلٹ گئی۔ اس کی ہیل کی ٹک ٹک دور ہوتے ہوئے معدوم ہو گئی۔ دروازہ بند ہوتے ہی عتیب کھڑا ہوا۔ گہرا سانس لیتے ہوئے اس نے بالوں میں انگلیاں پھنسائیں اور بے ارادہ ہی کمرے میں ٹہلنے لگا۔ شین، تو تم شاہین ہو، یہ کیسا اتفاق ہے؟ کیا یہ واقعی اتفاق ہے؟ ہمیں اس طرح تو نہیں ملنا تھا، ہمیں تو شاید ملنا ہی نہیں تھا۔ کیوں نہیں ملنا تھا؟ تم نے یہ وقت اور قسمت پہ چھوڑا تھا، اب فیس کرو ان کا فیصلہ۔ ہاں ہمیں ملنا تو تھا، لیکن یہ تو نہیں سوچا تھا ہمارے درمیان ایسی اجنبیت حائل ہوگی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ سرد سے مڑا۔ امن اندر آ رہا تھا۔ کیا ہوا، انکار کر دیا؟
نہیں۔ اس نے خود کو سنبھالا اور آگے آ کر لیپ ٹاپ اٹھایا۔ اس نے کچھ ای میل کیا ہے، دیکھتا ہوں۔ تمہارا ارادہ بدل گیا؟ امن کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ یہ تو نہیں کہا میں نے۔ وہ اگریشن نہیں اب تمہاری بات میں۔ واہ، وہ اگریشن نہیں اب تمہاری بات میں۔ واہ، کوئی پہنچی ہوئی چیز ہے مس شاہین سعید۔ پہلے رادھیکا اور اب تم۔ میں روم میں ہوں، دیکھوں کیا ترجمہ کیا ہے۔ وہ لیپ ٹاپ لیے باہر نکل گیا۔ دوسرا جملہ امن کو جتانے کے لیے تھا کہ اس کا ارادہ بدلا نہیں ہے۔ جس عمارت میں اس کے والدین اور بھائی مقیم تھے، وہیں وہ 32ویں منزل پر پینٹ ہاؤس میں رہتا تھا۔ یہیں اس کا آفس بھی تھا۔ امن کبھی کبھار اس کے پاس ٹہر جاتا تھا۔ وہ پہلے اس کی ایجنسی دوات میں بطور لٹریری ایجنٹ کام کرتا تھا، لیکن پچھلے 2 سالوں سے وہ صرف اس کا مینیجر تھا۔ کمرے میں آ کر اس نے دروازہ مقفل کیا اور تیزی سے ای میل کھولا۔ ایک ہاتھ میں لیپ ٹاپ لیے وہ پلنگ کے کنارے ٹک گیا۔ باب 3 سرگوشیاں۔ امید کا رنگین آنچل اوڑھے خواب کے آنکھ دریچے پر دستک دینے کا کوئی طے شدہ وقت ہے نہ عمر۔ اس کی آمد کے راستے میں زندگی کی ناہمواریاں کبھی رکاوٹ نہیں بنتی۔ الف کی آنکھیں بھی بنجر نہیں رہی تھیں۔ ایک خواب وہاں چپکے سے تمنا بو گیا تھا۔ اس سے کونپلیں پھوٹیں تو منظر بدل گئے۔ الف کی آنکھوں کی زمین زرخیز تھی اور اس نے پکے ارادوں سے اس تمنا کی آبیاری کی۔ شین کے الفاظ کیوں اس کا مقدر بن گئے تھے، اس نے سوچا نہیں تھا۔ وہ اسے کوئی نام بھی نہیں دینا چاہتا تھا۔ اسے یہ خیال ہی اچھا لگا تھا کہ وہ اس کی زبان سے نکلی بات سچ کر سکتا ہے۔ اس نے سوچا، احساس جس صورت دل کو چھوتا ہے اسے ویسا ہی انچھوا اور معصوم رہنے دینا چاہیے۔ محبت اور عشق ہی کو کیوں جذبات اور احساسات کی معراج مانا جائے؟ کچھ اس سے آگے بھی ہو سکتا ہے۔ نانا، یہ پرستش نہیں تھی۔ عبادت تو معبود اور عبد کا تعلق ہے، یہ 2 انسانوں کا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اسے لگنے لگا تھا اس کا شین سے تعلق محبت اور عشق سے آگے ہے۔ یہ خیال ہی اسے گدگدا رہا تھا کہ وہ اس احساس کے لیے آدم تھا، یعنی پہلا انسان۔ عتیب نے 2 بار پڑھا۔ اس کے الفاظ پڑھ کر اس وقت وہ انہی احساسات سے دوچار تھا جن سے یہ سب پہلی بار لکھتے وقت ہوا تھا۔ کیا وہ واقعی سب بھول گئی ہے؟ یہ ممکن ہے؟ سوچتے ہوئے اس نے دوسرا اقتباس پڑھنا شروع کیا۔ محبت ایک لمحہ ہے، ایک نام ہے، ایک چہرہ، اور وہ مجھے لمحہ مل گیا تھا۔ یہ چہرہ، یہ نام میرے لیے محبت بن گیا تھا۔ اسی پل فیصلہ ہو گیا تھا۔ میری باقی ماندہ زندگی اسی لمحے میں بسر ہونا تھی۔ یہ ایک لمحہ بڑا سخی تھا۔ اس لمحے کو میں نے اپنی زندگی کا سب سے قیمتی احساس دان کیا تھا، اور اس نے میرا دل اس قدر بھر دیا کہ پھر گنجائش ہی نہیں بچی۔ چاہت بڑی کانیں ہوتی ہے، اتنی بڑی کائنات سے اسے کچھ لینا دینا نہیں رہ جاتا۔ سارے تقاضے بس ایک چہرے سے جڑ جاتے ہیں۔ لمحوں میں میں محبت کا ماہر ہو گیا تھا، لیکن ان سب کا احساس مجھے اس وقت نہیں، بعد میں ہوا تھا۔ الف نے کہا تھا۔ لیپ ٹاپ ایک طرف رکھ کر وہ بستر پہ گر گیا۔ وہ اس وقت اگست 2014 میں پہنچ گیا تھا۔ میں ان دنوں بے حد بیزار تھا۔ بزنس اسکول آف لندن سے ڈگری لے کر لوٹنے کے بعد ڈیڈی مجھے روز اپنے ساتھ دفتر لے جانے لگے تھے۔ میں ہمیشہ سے جانتا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب مجھے یہ کرنا ہی ہوگا، مگر اب جب وہ وقت آ گیا تھا تو میں کچھ دن اور اس سے بچنا چاہتا تھا۔ ڈیڈی کی فارماسیوٹیکل کمپنی تھی جو ان کے دادا نے شروع کی تھی، اور اب وہ ملک کی پہلی 10 فارما کمپنیوں میں شمار ہوتی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ مجھے ان سب میں دلچسپی نہیں تھی، لیکن اس کے علاوہ کیا کرنا چاہیے یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں آج تک یہ فیصلہ ہی نہیں کر پایا تھا کہ میری دلچسپی کس چیز میں ہے۔ ایسے میں بھائی کے جگری دوست دانیال کی شادی کا کارڈ ملا۔ ہمارے فیملی ٹرمز تھے، لیکن میں دانیال کے علاوہ اور کسی کو نہیں جانتا تھا۔ یہ شادی پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، کون سی ویڈنگ تھی؟ پورے ہفتے کی تقاریب کی ترتیب، ڈریس کوڈ اور تھیم کے ساتھ کارڈ میں درج تھی۔ ممی ڈیڈی تو وقت پر شامل ہونے والے تھے، لیکن بھائی ایک ہفتہ پہلے ہی جا رہے تھے آفس سے فرار کے لیے۔ میں بھی ان کے ساتھ تنگ گیا۔ دانیال کا تعلق لکھنؤ سے تھا۔ وہ سب تو 2 پشتوں سے ممبئی میں تھے، لیکن ان کی
کافی املاک اب بھی اتر پردیش اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں تھیں۔ رسکن بونڈ کے مصوری کے قریب کہیں پہاڑوں کے بیچ ان کی حویلی تھی۔ شادی وہیں تھی، ہمالیہ کے دامن میں۔ ممبئی سے دہرادون ایئرپورٹ پر اترنے کے بعد سڑک سے ایک لمبا اور تھکا دینے والا سفر کر کے ہم وہاں پہنچے۔ یہ پورا علاقہ دانیال کی فیملی کی ملکیت تھا۔ گیٹ سے اندر داخل ہونے کے 5 منٹ بعد ہماری کار عمارت کے سامنے رکی تھی۔ حویلی کیا تھی؟ وہ 3 منزلہ محل تھا۔ دور دور تک کوئی اور گھر یا بستی نہیں تھی۔ اسے ہیریٹیج ہوٹل میں تبدیل کیوں نہیں کر دیتے؟ بھائی نے دیکھتے ہی دانیال سے کہا۔ ان کا دماغ بڑا بنیا قسم کا تھا۔ دادی کو جانتے تو ہو تم، وہ نہیں کرنے دیتی۔ وہ اب بھی سال کے چند مہینے یہاں سپینڈ کرتی ہیں، کہتی ہیں میرے مرنے کے بعد جو چاہے کرنا۔ وہ ایموشنلی اٹیچڈ ہیں اس جگہ سے۔ ذرا اپنی یہ رائے پیش کرنا ان کے سامنے، پھر خود سمجھ جاؤ گے، دانیال نے کہا۔ واو، عام دنوں میں تو یہ ہارر فلم کی لوکیشن لگتی ہوگی، میں نے 3 منزلہ حویلی کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ یہ آزادی سے پہلے تعمیر ہوئی عمارت تھی۔ پتھروں کی دیواروں، اونچے اور وسطی دروازے، پتھریلی روش، محرابیں، فوارے، لان کے درمیان حوض میں 2 ہنسوں کے بڑے سے مجسمے، سب مجھے بڑے حسین اور پر اسرار لگے تھے۔ لان کی آرائش اور ہریالی بتا رہی تھی کہ عمارت کا خیال رکھا جاتا ہے۔ دادا کے 2 چاچا اور تھے جو پارٹیشن کے دوران پاکستان چلے گئے تھے۔ گریٹ گرینڈ ڈیڈ نہیں گئے، اور ان 2 بھائیوں کی پراپرٹیز بھی ان کے حصے میں آئیں، سو وہ اس وقت اس علاقے کے سب سے امیر اور پاورفل انسان تھے۔ دانیال انہیں اپنے خاندان کی تاریخ بتا رہا تھا۔ زیادہ تر پراپرٹیز کمرشل بزنس میں بدل گئی ہیں، لیکن دادی اس حویلی کو بزنس بنانے کی اجازت نہیں دیتی ہیں۔ شام ہو چکی تھی اور سفر کی تھکان بھی تھی، اس لیے میں کھانے کے بعد کمرے میں آ کے سو گیا۔ باقی سب دیر رات تک جاگتے رہے تھے۔ مجھے ہمیشہ ملگجے اندھیرے کا اجلے دن میں ڈھلنے کا سفر بڑا دل فریب لگتا تھا۔ اس تغیر کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی خواہش میں میں کمرے سے باہر نکلا تھا۔ یہاں طلوع آفتاب جلد ہوتا تھا۔ میرا ارادہ باہر کھلی جگہ سے سن رائز دیکھنا اور پرندوں کی آواز میں موسیقی سنتے ہوئے کتاب پڑھنے کا تھا۔ لمبی سی راہداری کے دونوں طرف کمرے تھے، زیادہ مہمان اوپر رکے تھے۔ نیچے رہائشی کمرے کم تھے، یہاں ایک بڑا ہال اور کھانے کا کمرہ تھا۔ راہداری کے آخری سرے پر کھلے صحن میں اوپر جاتا زینہ دیکھ کر میں لان میں جانے کے بجائے اوپر چلا آیا۔ پہلی منزل پر کمروں کے علاوہ دائیں طرف بڑا سا دروازہ تھا، یہاں بھی شاید ہال تھا۔ میں زینے چڑھتا اوپر آیا۔ دوسری منزل پر بھی خاموشی تھی، یہاں بھی سب سو رہے تھے۔ تیسری منزل استعمال میں نہیں تھی، صاف صفائی کی گئی تھی لیکن وہاں کوئی ٹھہرا نہیں تھا۔ میں چھت پہ آیا۔ چھت بھی کسی میدان سے کم نہ تھی۔ گھوم کر چاروں طرف نظر ڈالتے ہوئے میں عمارت کے پیچھے کا منظر دیکھ کر میں بھوت رہ گیا۔ ویسے تو چاروں طرف ہی پہاڑی سلسلہ تھا، لیکن عقب میں وہ کچھ قریب تھے۔ سرمئی سے اجالے میں تاج کی طرح ان کے سر پر تیرتے سفید مخملی ابر کے ٹکڑے، جہاں انہیں نرم دل، مہربان اور شفیق بزرگ کا تاثر دے رہے تھے، جس نے اپنی باہوں کے گھیرے میں حویلی کو قید کر رکھا تھا۔ ساتھ ہی ان کی وسعت اور جسامت اس قدر مغلوب کرنے والی تھی کہ دوسرے پل ایسا لگا جیسے وہ اس حویلی کے دربان ہیں جو اونچائی سے نگاہ رکھے ہیں، یا وہ محافظ دستہ جو حویلی کو ہر سرد و گرم اور دشمن سے بچانے کے لیے اسے اپنے گھیرے میں لیے کھڑا ہے۔ جس نے بھی تعمیر کے لیے اس جگہ کا انتخاب کیا تھا، میں نے اسے دل ہی دل میں داد دی۔ پہاڑوں کی بناوٹ، ان کے نشیب و فراز اور آسمان کو چھوتی ان کی چوٹیاں کبھی اتنی دلکش نہیں لگی تھیں جتنی اس وقت محسوس ہو رہی تھیں۔ میں چلتا ہوا دیوار تک آیا۔ یہ دیوار بھی چھت کے کنارے والی عام حفاظتی دیوار نہیں تھی۔ درمیانی حصے کی اونچائی تقریباً 3.5 یا 4 فٹ ہوگی، اور دائیں بائیں طرف کا حصہ اس سے اونچا تھا، شاید 10-12 فٹ زیادہ، اور یہ اضافی حصہ ترچھے لگے پتھروں کا چیک بورڈ سا تھا۔ 2 پتھروں کے بعد ایک پتھر کی جگہ خالی تھی، اس طرح کہ وہاں چھوٹی محرابی کھڑکی سی بن گئی تھی۔ میں نے ہاتھ میں پکڑا لی چائلڈ کا ناول نیور گو بیک نیچے رکھا، اور ٹریک پینٹ کی جیب سے فون نکال کر تصویریں بنانے لگا۔ نیچے جھانکا تو وہاں دوسری منزل کے پچھلے حصے کی چھت تھی۔
یہ زیادہ چوڑی نہیں تھی، تیسری منزل کی چھت کے مقابلے میں یہ بس ایک پتلی سی پٹی تھی۔ اس کے اختتام پر بھی 3.5 فٹ کی حفاظتی دیوار تھی۔ اس کی سیڑھیاں بھی الگ عمارت کے عقب سے تھیں۔ پہلی اور دوسری منزل کا یہ پچھلا حصہ شاید باورچی خانہ تھا یا ملازموں کے زیر استعمال تھا۔ وہاں ایک پرانی کرسی اور عمر رسیدہ سی تپائی بھی رکھی تھی۔ شاید یہاں کے ملازمین چھت پہ آتے جاتے ہوں گے۔ یہاں بھی ایک کرسی کی ضرورت ہے، میں نے سوچا۔ پہاڑوں کی اوٹ سے نمودار ہوتے سورج کے ساتھ مطالعے کا اپنا ہی چام ہے۔ فون واپس جیب میں رکھ کے میں اتنی کھڑکیوں والی دیوار کی بناوٹ کا ستائشی معائنہ کر رہا تھا کہ دوسری منزل کی چھت پر آہٹ ہوئی۔ میں نے کھڑکی سے نیچے دیکھا۔ سیڑھیوں سے چھت پہ آ رہی وہ لڑکی پاجامے اور پوری آستینوں والی شرٹ پہ مشتمل نائٹ سوٹ میں ملبوس تھی، جس کی گلابی زمین پر بنی سیاہ تتلیوں کا خاکہ یہاں سے بھی واضح تھا۔ سیاہ بالوں سے پشت ڈھکی تھی۔ اس کا بھرا بھرا چہرہ ابھی ابھی رخصت ہوئی نیند کی خماری کر رہا تھا۔ سورج ابھی اپنی کھو سے نکلا نہیں تھا، لیکن اس نے انگڑائی لے کے اپنی کرنیں آگے بھیج دی تھیں۔ ان کی سنہری روشنی میں وہ صورت بھی سنہری ہو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں شاید موبائل تھا۔ وہ آگے دیوار کے پاس جا کے کھڑی ہو گئی۔ وہ بھی میری طرح سامنے کا منظر دیکھ کر مبہوت تھی۔ اس نے بھی میری طرح بہت ساری تصویریں کھینچیں۔ میں بھی سوچ رہا تھا اسے متوجہ کروں، آواز دے کے بات شروع کروں کہ اس کی آواز ابھری۔ 2 اگست 5:30 مارننگ، حویلی آغا جان۔ میں نے متوجہ کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ میری ڈیجیٹل ڈائری کا پہلا دن۔ کل دوپہر ہم یہاں فیضان انکل کے بیٹے اور داؤد انکل کی بیٹی کی شادی کے لیے آئے ہیں۔ سب ہیں پاس اور قریب کے رشتہ دار اور دوست احباب۔ بس جن کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے وہ اس کی بھرپائی میں لگے ہیں، یعنی دونوں انکل نکاح سے 1 دن پہلے آئیں گے۔ ظاہر ہے میری دلچسپی بڑھ گئی تھی۔ میں سب بھول کے پوری طرح ادھر متوجہ تھا۔ بڑی دادی ابھی تو بہت خوش ہیں کہ حویلی میں شادی ہو رہی ہے، لیکن جب بیچلرز پارٹی، برائڈل شاور، مہندی اور سنگیت جیسی خرافات ہوں گی تو کاش میں ان کے ریئیکشن کی ویڈیو بنا سکوں یا ان کا انٹرویو ہی لے لوں۔ تو خاندان کی روایت کو بکھرتا دیکھ کر بقول آپ کے اس بے حیائی کے بیچ کیسا محسوس کر رہی ہیں آپ؟ اس نے نیوز اینکروں کے انداز میں کہا تھا۔ وہ پیچھے مڑی اور چلتے ہوئے کرسی پہ آ کے بیٹھ گئی۔ فون اس نے ہاتھ میں یوں پکڑ رکھا تھا کہ مائکروفون کا رخ منہ کی طرف تھا۔ وہ ریکارڈ کر رہی تھی۔ یہ جگہ مجھے پسند آئی۔ کل شام یہاں چھت پر آتے ہی میں نے سوچا کاش میں ہمیشہ کے لیے یہاں رہ سکتی۔ یہ حویلی، یہ چھت، ڈھیر ساری کتابیں، فرائض اور میں۔ کوئی دھاڑ سے دروازہ کھول کر کمرے میں آئے۔ نہ صبح کالج جانے کی فکر، نہ لوگوں کے چہرے، نہ باتیں، نہ سوال۔ آئیڈیل لائف۔ ابھی کل ہی روبی آنٹی نے دیکھتے ہی کہا شادی میں آئی ہو، بال ہی ڈائی کر لیتی۔ اس نے ان آنٹی کے لہجے کی نقل کرتے ہوئے جملہ ادا کیا تھا۔ میں نے بھی پوچھ لیا تو کیا واپس چلی جاؤں؟ گناہ تو نہیں ہوگا اوریجنل رنگ سے شرکت کر لوں تو؟ بس مما نے وہیں لکھنوی انداز میں عزت افزائی کر دی۔ خیر یہ تو شروعات ہے۔ ویسے مجھے لگتا ہے مما اب میرا موقف سمجھنے لگی ہیں کہ میں میک اپ کروں گی، بال بھی ڈائی ہوں گے، ڈیزائنر پیس بھی پہنوں گی، لیکن اس وقت جب میرا دل چاہے گا۔ اس لیے نہیں کہ باقی دنیا کر رہی ہے، دوسرے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، یہ فلاں فنکشن کے لیے لازمی ہے، بلا بلا بلا۔ تھینک یو۔ اس نے چہرہ آسمان کی سمت کیا، اتنی انڈرسٹینڈنگ اماں دینے کے لیے۔ کچھ دیر رک کر اس نے شاید اگلی بات سوچی۔ میں آج بس فون لے کے اوپر آ گئی، کتاب لائی ساتھ، نہ لیپ ٹاپ۔ سورج نے اپنا منہ دکھا دیا ہے۔ یہ منظر بہت خوبصورت ہے۔ پہاڑوں کو پہلی بار اتنا قریب سے دیکھا ہے اور مجھے نہیں معلوم تھا یہ اتنے خوبصورت بھی لگ سکتے ہیں۔ اپنی طرف بلاتے، کچھ کہتے، شانت سے بھی اور شور کرنے کو بے چین لگتے بھی، بے حد دل نشین۔ میں نے اس سے نظر ہٹا کر سامنے دیکھا۔ واقعی دم بخود کرنے والا نظارہ تھا۔ سچ ہے، وہ کہہ رہی تھی، قدرت نے ہمیں فرحت اور مسرت دینے کے اتنے انتظام کر رکھے ہیں اور ہم ان کے بجائے فرحت اور مسرت کے لیے پیسے خرچ کرتے ہیں، پھر ان پیسوں کو کمانے کے لیے اپنی ساری توانائی اور وقت بھی، اور پھر ایسی صبحیں سو کے گزارتے ہیں۔ شانو بی بی، یہ بیان اس لیے دے رہی ہو کہ تمہارے آباء و اجداد کے پاس پیسے تھے اور پیسے والوں سے تعلقات بھی جو حویلی بنا سکے اور تمہارے والد تمہیں یہاں لا سکے۔
اس کا لہجہ طنزیہ اور استہزائیہ تھا۔ ہاں تو بس اتنا کافی ہے، وہ لوگ یہاں بیٹھ کے اس منظر کو انجوائے نہ کر سکے تو مزید پیسوں کا کیا کریں گے؟ اور 4 حویلیاں بنا بھی لیں تو کیا فائدہ اگر اس جگہ سے یہ سن رائز نہ دیکھ سکے؟ آج کے لیے اتنا ہی، اب میں خاموشی سے اس جگہ کو انجوائے کروں گی۔ اس نے ریکارڈنگ بند کی اور فون تپائی پہ رکھ دیا۔ بال سمیٹ کر 2-3 بار دائرے میں گھما کر جوڑا سا بنایا اور کلائی پر چڑھا ہیئر بینڈ کھینچ کے بالوں کے گرد لپیٹ دیا۔ اب ہم دونوں خاموشی سے سامنے دیکھ رہے تھے جہاں نیا دن جلوہ افروز ہو رہا تھا۔ جانے کتنا وقت گزرا تھا کہ اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے فون کان سے لگایا۔ ہیلو، اس ویرانے میں کہاں جاؤں گی؟ نہیں مما، باہر نہیں نکلی، یہیں ہوں۔ ہاں بلڈنگ میں ہی، آپ سو جائیں۔ اوکے آ رہی ہوں۔ بات ختم کر کے وہ کھڑی ہو گئی۔ پلٹ کر سیڑھیوں کی طرف جاتے ہوئے اس نے سر اٹھا کے اوپر دیکھا اور کسی کی موجودگی سے باخبر ہوئے بنا ہی سیڑھیاں اتر گئی۔ میں اونچی دیوار سے ہٹ کر درمیانی حصے میں آیا۔ پتہ نہیں چھپ کے اسے دیکھنا اور سننا غیر اخلاقی حرکت تھی یا غیر ارادی، مگر میں کل دوبارہ یہاں آ کے ارادی اور غیر اخلاقی طور پر پھر یہی کرنے کی ٹھان چکا تھا۔ واپس نیچے آیا تو سب سو رہے تھے۔ ملازم جاگ کے اپنے کاموں سے لگ چکے تھے۔ شادی کے انتظامات پروفیشنل ایونٹ مینجمنٹ فرم کے سپرد تھے اور یہاں انہی کا عملہ مستعد تھا۔ ناشتہ، کھانا اور سب کچھ مخلوط ہی تھا۔ چونکہ میرے لیے سب اجنبی تھے اس لیے میں الگ تھلگ پڑ گیا تھا۔ صبح والی اتفاقی ملاقات نہ ہوئی ہوتی تو میں گھلنے ملنے کی اور دوستی کرنے کی کوشش کرتا، لیکن اب مجھے ایک جستجو لاحق تھی۔ مجھے فرصت تھی نہ اکتاہٹ کا احساس تھا۔ میری نظریں اسی کی تلاش میں تھیں۔ ناشتے کے وقت وہ سب سے پہلے آئی تھی۔ اس وقت میں دور بیٹھا اخبار دیکھ رہا تھا۔ اس نے ہلکے زرد رنگ کا کرتا اور ٹراؤزر پہن رکھا تھا۔ سفید دوپٹہ گلے میں تھا، گیلے بال کھلے تھے۔ اس وقت اس کے کان میں بڑی سی بالیاں تھیں جو صبح نہیں تھیں۔ وہ ادھر ادھر دیکھے بنا ایک کرسی پہ بیٹھ گئی۔ انتخاب مشکل بنانے والے ڈھیروں لوازمات میں سے اس نے ایک ابلا انڈا پلیٹ میں رکھا، اسے کھایا، پھر ٹوسٹ پہ مکھن لگا کر اس کے ساتھ چائے پی اور اٹھتے ہوئے سیب ساتھ لے گئی تھی۔ میری طرف کیا اس نے ادھر ادھر اور کسی کو بھی نہیں دیکھا تھا۔ میں دیگر لڑکوں کے ساتھ ساری دوپہر حویلی سے باہر تھا۔ اس کے بعد وہ مجھے شام میں نظر آئی۔ اس وقت کوئی تقریب تھی، سب تیار شیار تھے، لیکن وہ اسی صبح والے حلیے میں تھی۔ کچھ دیر بعد میں نے اپنی جگہ سے کسی خاتون کو اس کے سر پر پہنچ کر اسے تادیبی انداز میں کچھ کہتے دیکھا۔ آخر وہ ہاتھ اٹھا کے سلجھو انداز میں کچھ کہتی چلی گئی، جیسے صبح کہا تھا۔ اوکے آ رہی ہوں۔ وہ خاتون شاید اس کی والدہ تھیں۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آئی تو لباس تبدیل تھا۔ کریم کلر کی فراک اور چوڑی دار پاجامے پر اس سے سنبھل نہیں رہا۔ ایسا طویل و عریض گہرا سبز دوپٹہ تھا جس پر ٹنگے موتی نگینیں اور جانے کیا کیا دور سے جھلمل کر رہے تھے۔ اس کی ساری تیاری لپسٹک اور کھلے بال تھے۔ اس نے ہال میں آ کر کسی کو تلاش کیا اور پھر سب کو چیرتی ان کی طرف بڑھی۔ وہ وہی خاتون یعنی اس کی مما تھیں جنہیں وہ ان کے حکم کی تعمیل کا ثبوت دینے گئی تھی۔ اس کے بعد وہ ایک گوشہ پکڑ کے بیٹھ گئی اور میں جانتا تھا وہ سب کو دیکھ کر مزے لے رہی ہے۔ مجھے اس کی نگاہوں کے ساتھ سفر کرتے ہوئے ہال میں اس کی ہر مسکراہٹ، ماتھے کی تیوری، ہونٹوں کی جنبش، زیر لب تبسم کی وجہ کھوجنے میں مزہ آ رہا تھا۔ اسے میری مسلسل نظروں کا احساس شاید اس لیے بھی نہیں ہو رہا تھا کہ اسے آس پاس کی پرواہ نہیں تھی۔ اس کی اپنی دنیا تھی اور وہ اس میں گم تھی۔ وہ لا علم تھی کہ کوئی اور بھی اس کی دنیا میں شامل ہو گیا ہے۔ گاہے بگاہے کوئی اس کے پاس آ کے بیٹھتا اور باتیں کر لیتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ نکچڑی یا مغرور قسم کی لڑکی رہی تھی، مغرور قسم کی لگ رہی تھی، جو میں بدمزگی یا بے عزتی کے خدشے سے اس کے پاس جانے سے کتراتا، یا میں شرمیلا تھا جو اسے اپروچ کرتے ہوئے جھجکتا، بلکہ سچ یہ تھا کہ مجھے اسے یوں دور سے دیکھنا اچھا لگ رہا تھا۔ وہ دلچسپ کتاب تھی جسے میں ورک پڑھ رہا تھا۔ نئے صفحے پر کیا سرپرائز ہوگا، یہ خیال مجھے جلد بازی سے روک رہا تھا، اور اسے جاننے کا تجسس بڑا دلچسپ تھا۔ آہستہ آہستہ لفظ کو اندر اتارتے ہوئے پڑھنا مجھے ہمیشہ پسند تھا۔ اگلی صبح اوپر جاتے ہوئے میں نے تیاری کی تھی۔ تیسری منزل سے ایک سٹول ساتھ لے لیا تھا اور فون سائلنٹ موڈ پہ تھا۔ میرے ہاتھ میں کتاب بھی نہیں تھی۔ آج وہ دیر سے آئی تھی۔ تیزی سے زینے پھلانگ کر وہ دیوار کے پاس بھاگی۔ آج بال ہیئر بینڈ میں قید تھے۔
کل جیسا ہی شب خوابی کا لباس تھا، مگر رنگ ہلکا پرپل تھا جس پر ذرا گہرے شیڈ کے شاید ننھے ننھے پھول پرنٹ تھے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر فون منہ کے قریب کیا۔ 3 اگست 1451 حویلی آغا جان۔ آج مجھے دیر ہو گئی۔ سورج طلوع ہو چکا ہے اور سامنے کا نظارہ بہت خوبصورت ہے۔ یہ شفق شام کی شفق سے زیادہ پیاری ہوتی ہے، شاید اس لیے کہ وہ ڈوبنے کی سرخی ہوتی ہے اور یہ ابھرنے کے رنگ۔ اسے دیکھ کر روح تازہ دم ہو جاتی ہے، دل میں یوں ہی اچھے گمان اور امیدیں جاگ اٹھتی ہیں، جیسے ابھی میرا کل رات سے آف موڈ ٹھیک ہو گیا ہے۔ کچھ دیر ٹھہر کے وہ پلٹ کر کرسی پہ بیٹھ گئی۔ کل پہلا دن تھا اور میں سوچ رہی تھی اگر یہ ٹیرس اور ویو دریافت نہ کیا ہوتا تو میں بھاگ جاتی یہاں سے، یا گر کے موچ ووچ کا ڈرامہ کر کے کمرے میں بند رہتی۔ اب مجھے نہیں پسند لوگ، تو اس میں میری کیا خطا؟ اس میں لوگوں کا قصور ہے، وہ ایسی باتیں اور حرکتیں کرتے ہیں جو مجھے اچھی نہیں لگتی۔ پھر بھی میں تو اخلاق نبھاتی ہوں، کوشش کرتی ہوں ان سے دور رہتی ہوں، انہیں دیکھ کے مسکراتی بھی ہوں، ان کے منہ پہ کہہ نہیں دیتی کہ سنو بہن، اس میک اپ اور ڈائیڈ بالوں کو جھٹکتے ہوئے مصنوعی ایکسنٹ کے ساتھ امریکن کزن سے بات کرتے ہوئے تم مجھے بالکل فش مارکیٹ کی وہ آنٹی لگ رہی ہو جو 2 دن باسی مچھلی بیچنے کے لیے اس کے تازہ ہونے کے جھوٹے دعوے پیش کرتی ہیں۔ اب کل دل کیا بھی تو میں نے صادق بھائی سے نہیں کہا کہ آپ ہر گفتگو میں کہیں نہ کہیں سے اپنی امپورٹڈ کار اس طرح گھسیڑتے ہیں جیسے اسٹریٹ فوڈ والے ہر چیز میں میونیز اور چیز۔ اس نے فون دوسرے ہاتھ میں منتقل کیا۔ مجھ سے زیادہ تمیز و تہذیب والا دور دور تک کوئی نہیں۔ پھر بھی کل آپ ہی کہہ رہی تھی تم آدم بیزار اور ill mannered ہو گئی ہو۔ اب انہیں کون بتائے یہ آدم، اسپیشلی اس گھر کے آدم ذات تو میری تفریح اور دلچسپی کا سامان ہے۔ وہ بڑے دل سے ہنسی تھی۔ تھینک یو اللہ پاک، ایسے نمونوں کے بیچ بھیجا۔ وہ مجھ سے بور ہوتے ہیں، میں ان سے بور نہیں ہوتی۔ بس یہ مجھ سے دور رہیں، میرے پاس آ کر سوال جواب اور بات چیت نہ شروع کریں تو مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں۔ ایمان سے ان کو دیکھتے ہوئے دن کب گزرتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ بس اللہ انہیں مجھ سے بیزار کر دے تاکہ کوئی میرے پاس پھٹکے نہیں۔ مجھے احساس ہوا میں کب سے مسکرا رہا ہوں۔ وہ پتہ نہیں کس کی طرف سے شامل تھی۔ مجھے بھائی سے جو معلومات ملی تھیں اس کے مطابق دلہا دلہن آپس میں رشتہ دار تھے۔ ان کا خوب پھیلا ہوا اور بڑا خاندان تھا۔ ہمارے یہاں ڈیڈی اور ممی دونوں کی طرف گنے چنے افراد تھے اور ان کے بچے اس سے بھی کم۔ ایک پھپھو تھیں جو جرمنی میں بسی تھیں، ایک خالہ جن کے 2 بچے تھے اور ایک ماموں جن کا ایک ہی بیٹا تھا۔ ان کے علاوہ جو رشتہ دار تھے میں ان سے واقف نہیں تھا۔ تقریبات میں ملاقات ہو بھی تو میں کسی کو پہچان نہیں پاتا تھا۔ میں نے پتہ کرنے اور سمجھنے کی کوشش کی کہ وہ کس کی جانب سے ہے اور کیا رشتہ ہے، مگر ناکام رہا۔ اس دن وہ مجھے ایک بار رات میں نظر آئی تھی۔ اتنے لوگوں میں وہ مجھ سے گم بھی ہو جاتی تھی۔ سارا وقت اسے نگاہ میں رکھنا مشکل بلکہ ناممکن تھا۔ تقریب کی تھیم فیری ٹیلز تھی اور وہاں ڈزنی موئیز کے سارے کردار چلتے پھرتے نظر آ رہے تھے۔ سنڈریلا، الادین، سنو وائٹ سے لے کر مرمیڈ ایلسا جیسے ولن بھی موجود تھے۔ وہ ویسے ہی ایک گوشہ سنبھالے سب کو دیکھتے ہوئے اپنی دنیا میں گم تھی۔ کاش اس وقت میں اس کے ذہن میں چل رہی باتیں سن سکتا۔ آج وہ میرے آنے کے 2-4 منٹ بعد ہی آ گئی۔ آج اس کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ تھا جو اس نے تپائی پہ رکھ دیا تھا۔ ذرا دیر ٹہلنے کے بعد اس نے جیب سے فون نکالا اور کرسی پہ بیٹھ گئی۔ 4 اگست 1435 حویلی آغا جان۔ آج میں وقت پہ آئی ہوں۔ ابھی سورج نے پوری آنکھیں نہیں کھولی ہیں۔ اس کے نکلنے اور ساری دنیا پر چھانے سے ذرا پہلے کا یہ نظارہ بھی خوبصورت ہے۔ یہاں سے جانے کے بعد ممبئی میں پھر کہاں مجھے ایسا سن رائز دیکھنے کو ملے گا۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مجھے یہ جگہ اور یہاں کی ہر چیز اٹریکٹ کر رہی ہے کہ میں نے نیچر کو اتنا قریب سے بہت کم دیکھا ہے۔ کاش میں کسی ایسی جگہ پہ ہمیشہ رہ سکوں۔ اس نے ذرا سا وقفہ لیا۔ میری خواہش کچھ یوں ہے کہ مجھے BA کے بعد کوئی آگے پڑھنے کو نہ کہے، کریئر چوز کرنے کو تو بالکل نہیں، کتابیں پڑھنے سے کوئی نہ روکے، نان فکشن اور سیلف ہیلپ موٹیویشنل ٹائپس کی کتاب کوئی گفٹ نہ کرے، میں جتنے فرائز کھاؤں کبھی موٹی نہ ہوں، اور کل کے فنکشن کے بعد میں چاہتی ہوں میری اپنی ایک فیری ٹیل ہو، میری پرسنل ذاتی فیری ٹیل۔ وہ یوں سر ہلا رہی تھی جیسے خود کو یقین دلا رہی ہو کہ وہ کچھ غلط نہیں کہہ رہی ہے۔
میں کیوں کسی اور کی کہانی کا کردار بنوں؟ میرا دل نہیں کیا اور میں نے مما کا لایا ڈریس بھی نہیں پہنا۔ انہوں نے میرے لیے ریڈ رائڈنگ ہوڈ والا کاسٹیوم بنایا تھا۔ میں اس بات پہ تھوڑا ناراض بھی تھی۔ ویسے ان فیری ٹیلز کے لیے ستیلی ماں، ظلم، قید، آزمائشیں، بددعائیں، شراب وغیرہ وغیرہ لازمی شرائط کیوں ہے بھلا؟ فیری ٹیلز میں ایک عام لڑکی کیوں نہیں ہو سکتی؟ پیسے والے ماں باپ، اوکے بہنیں اور آرام دہ زندگی گزارنے والی کی بھی خواہش ہوتی ہے فیری ٹیلز کی۔ اسے بھی کوئی پرنس جیسا بندہ ملے اور صرف اس کے لیے کچھ ایسا کر جائے جو اس سے پہلے کسی نے کیا ہو نہ سوچا ہو۔ ایسا کچھ کہ آنے والے زمانے اسے پڑھیں، یاد کریں، بچوں کو سنائیں۔ مجھے چاہیے ایسی فیری ٹیل، مجھے کیوں نہیں مل سکتی؟ اس کی آواز میں ضد سی تھی، کیونکہ میں ابلا ناری نہیں، ایکسٹرا آرڈنری نہیں، میرے ساتھ ظلم نہیں ہوتا، ناٹ فیئر۔ وہ کچھ دیر چپ رہی، شاید کچھ سوچ رہی تھی۔ میں بےحد لیزی ہوں، بہت ممکن ہے کل کو مما پاپا کسی کی تصویر دکھا کے کہیں دیکھ لو تمہارے لیے پروپوزل ہے، تو میں ناول کے دوران دوبارہ ڈسٹرب نہ کی جاؤں اور یہ سین ریپیٹ نہ ہو، اس لیے بنا دیکھے ہی اوکے کر دوں گی۔ میں جانتی ہوں ایمبیشیس نہیں تو گھر میں سب سے پہلے مجھے ہی فارغ کیا جائے گا، اینڈ اٹس اوکے۔ پھر بھی میرے اندر یہ خواہش ہے اپنی ذاتی فیری ٹیل کی، جس کی ہیروئن میں ہوں۔ ہائے، یہ خیال ہی کتنا اچھا ہے۔ اس کی چہکتی آواز میں جوش اور خوشی تھی۔ اس نے کچھ دیر رک کر ریکارڈنگ بند کر دی، کچھ تصویریں لیں اور پھر ہم دونوں خاموشی سے قدرت کو سننے لگے، یا شاید وہ اپنے خیال میں کھوئی تھی۔ کچھ وقت بعد وہ لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہوئی۔ جیب سے کیبل نکال کر اس نے فون اور لیپ ٹاپ کنیکٹ کیے تو میں سمجھا کہ وہ ریکارڈنگ لیپ ٹاپ میں منتقل کر رہی ہے۔ شاید اس کی ڈیجیٹل ڈائری لیپ ٹاپ میں تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ حویلی میں زنانہ مردانہ انتظام یا حصے علیحدہ تھے، سب آزادی سے ایک ساتھ گھوم پھر رہے تھے۔ لیکن ایک تو شاید وہ زیادہ تر کمرے میں ہوتی تھی اور میرے لیے وہاں سب اجنبی تھے، اس لیے میں بھی سب کے ساتھ شامل نہیں ہو پاتا تھا۔ وہ زیادہ دکھائی دیتی تھی، نہ ہمارا سامنا ہوتا تھا۔ کبھی ایک جھلک نظر آ گئی تو کبھی کہیں بیٹھی یا کسی سے بات کرتے ہوئے۔ اس کے باوجود میرا ایک ہی کام رہ گیا تھا کہ اس بھیڑ میں اسے کھوجتا اور ڈھونڈتا رہوں۔ ہر رات بہت دیر تک خوب ہنگامے اور موج مستی ہوتی رہتی تھی۔ مختلف مقابلے اور کھیل ہوتے جس میں ہر کوئی بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا تھا۔ ظاہر ہے سب یہاں اسی مقصد سے اکٹھا ہوئے تھے۔ سب کے موڈ اور یہاں کا ماحول شادی کا تھا۔ اگر پہلی صبح مجھے وہ نہ ملی ہوتی تو میری بھی چند دوستیاں ہو گئی ہوتیں۔ میں بھی ہر فنکشن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا، مگر اب میری ساری دلچسپی اس میں تھی۔ اسی کے لیے سرے شام سو جانا، صبح جلدی اٹھنا اور پھر باقی دن اسے ڈھونڈنا اور دور دور سے دیکھنا، مشاہدہ کرنا، اس کے ذہن میں چل رہی باتیں قیاس کرنا۔ میں قریب جانے سے اس لیے بچ رہا تھا کہ کہیں میں اس کی نظر میں نہ آ جاؤں کہ وہ تیز فہم تھی۔ انجانے میں اس کے قریب ہونے اور اسے جاننے کا مزہ نشے جیسا تھا۔ میرا سٹول اب اسی جگہ پہ رہتا تھا۔ میں ہمیشہ اس سے پہلے وہاں پہنچ جاتا تھا۔ پوری حویلی میں شاید ہم دونوں کے کمروں میں ہی صبح کا الارم بجتا تھا۔ 5 اگست 550 حویلی آغا جان۔ آج وہ شاید غصے میں تھی یا جھنجھلائی تھی، جو آتے ہی شروع ہو گئی۔ کیوں بھائی، جس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں اسے جینے کا حق نہیں ہے کیا؟ نہیں کرنی نوکری نہ بزنس تو ایسا کیوں سمجھا جاتا ہے کہ مجھے ڈوب کے مر جانا چاہیے؟ پہلے صرف مما اور بڑی آپیاں تھیں، اب لگتا ہے انہوں نے مجھے شرم دلانے اور میٹھے میٹھے تانے مارنے والی دکان کی فرنچائز سارے خاندان کو دے دی ہے۔ ہر کوئی سمجھتا ہے ان کے طے کردہ معیار پر پورا نہیں اترتا تو وہ کامیاب ہے نہ صحیح الدماغ۔ مجھے ڈگری لینے کا شوق نہیں، لیکن سب جانتے ہیں کتابیں میرا عشق ہیں اور ان کے نزدیک یہ میرا پاگل پن ہے۔ کل ہی چھوٹی نانی میرے ہاتھ میں عصمت چغتائی دیکھ کر گش کھانے والی ہو گئی تھیں، جبکہ میمونہ آنٹی نے کہا، ٹرانسلیشن میں وہ مزہ نہیں، تمہیں پڑھنا ہو تو اردو میں ہی پڑھو۔ تبھی شہوار نانی نے اپنے مخصوص جتاتے انداز میں مجھے لتاڑا کہ ہمارے زمانے میں عصمت کو پڑھنا بے حیائی میں شمار ہوتا تھا۔ ایسی لڑکیوں پر بولڈ کا ٹھپا لگ جاتا تھا۔ اب انہیں کیسے سمجھایا جائے کہ 50 شیڈز کے زمانے میں عصمت پڑھنے کا شوق سعادت ہے، سعادت۔ اس نے ایک گہری ٹھنڈی آہ بھری۔ میرا بس چلتا تو میں BA بھی نہیں کرتی۔ اوہ میرا بس، اللہ جانے کب چلے گا۔ بہت دنوں سے سب پوچھے جا رہے ہیں، کوئی ایم تو ہوگا، کرنا کیا ہے تمہیں، کچھ سوچا اپنی زندگی کا؟ BA میں ایڈمیشن لے کر تو میں نے پہلے ہی سب کی ناک کٹوا دی ہے۔
ان سوالوں کو رات میں نے سنجیدگی سے سوچا اور جواب ملا، میں نے اپنی زندگی کا کچھ نہیں سوچا۔ میرا زندگی کا کوئی ایم نہیں سوائے اس کے کہ میں اس کا ہر پل ہر لمحہ اپنی مرضی سے جیوں، خوش رہوں۔ صرف خوش رہنا زندگی کا مقصد کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ بھی تو اچیومنٹ ہے کہ بندہ ہر دن ہنستے مسکراتے گزارنے کی کوشش کرے اور کامیاب بھی ہو۔ گھر میں تو صبح ہوتے ہی سب کے چہروں پہ دن بھر کے کام کا بوجھ ہوتا ہے۔ یہ میٹنگ، وہ ڈیڈ لائن، فلاں کام ویسا نہیں ہوا جیسا ہونا تھا، اس کی فکر، کام تو کام۔ انہیں سوشل گیدرنگ اٹینڈ کرنے کا بھی سٹریس ہوتا ہے، ریلیکس تو ہوتا نہیں کوئی۔ رات میں سوتے سوتے بھی اگلے دن کے کام یاد کیے جاتے ہیں، تو بھائی اس سے اچھی میری والی زندگی نہیں۔ وہ کافی دیر چپ رہی۔ اس صبح اور ان پہاڑوں نے مجھے ٹھنڈا کر دیا ہے۔ کل رات میں سوچتے سوچتے سوئی اور آنکھ کھلتے بھی وہ سب باتیں یاد آئیں، شاید اس لیے۔ یہ وقت دن کا سب سے پرسکون وقت ہوتا ہے، مگر دنیا میں الو زیادہ ہیں۔ سورج مجھے دیکھ رہا ہے اور یہ صبح بھی خوبصورت ہے، الحمدللہ۔ اس نے فون بند کر کے جیب میں رکھ لیا۔ نانیوں کا ذکر سن کر میں نے وہاں کی بزرگ خواتین پر غور کیا تھا کہ اس کے متعلق معلوم ہو سکے۔ میں دانیال کی دادی کو پہچانتا تھا۔ سارا وقت ان کی ٹو میں رہنے کے بعد بھی مجھے میمونہ آنٹی ملی، نہ شہوار نانی ملی۔ اکثر خواتین اسی رفتار سے بات کرتیں کہ میری سمجھ میں ہی نہ آتی تھی، اور نام تو وہ اس سے زیادہ رفتار اور کسی اور سیارے والے لہجے میں ادا کرتی تھیں۔ 6 اگست 549 حویلی آقا جان۔ آج وہ ٹہل رہی تھی۔ سن رائز ہو چکا ہے اور اب یہاں سے ہمارے جانے کا وقت بھی۔ کل آخری دن ہے اور حویلی آقا جان چھوڑ کے جاتے ہوئے شاید میں رونے ہی لگوں۔ اس کی بات مجھے بڑی سچی لگی۔ میں بھی اداس تھا۔ میں چاہتا تھا یہ سلسلہ چلتا رہے۔ نیچے جمع مہمان جو چاہے کریں، ہم دونوں ان چھتوں پر یوں ہی ان نظاروں کو سنیں اور کوئی ہمیں دیکھے نہ روکے۔ یہ خوبصورت منظر میرے اندر بہت ساری خوشی بھر دیتا ہے۔ کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ ان بوڑھے پہاڑوں کا حسن مجھے رلا دیتا ہے، کہ یہ نارمل ہے کہ اچھی، حسین اور من پسند بات آپ کو رلا دے۔ یہ بل کھاتے پہاڑ صدیوں سے ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے، کاندھے سے کاندھا ملائے ہر موسم مل کر جھیلتے ہیں۔ مجھے ان کا آسودہ تبسم محسوس ہوتا ہے۔ ان کی شکر گزاری کی خاموشی دعا سنائی دیتی ہے کہ دھوپ، بارش اور خنکی سے ان کا مقدر ہوئی سوگاتیں اور آفتیں یہ ایک ساتھ سہتے ہیں۔ تو کبھی مجھے ان کی تڑپ اور سسکیاں بھی آس پاس سنائی دیتی ہیں کہ یہ تھک گئے ہیں، یہ ایک دوسرے کو گلے نہیں لگا سکتے۔ ان کے مقدر میں ساتھ ہے، قربت نہیں۔ اس کی آواز کھوئی سی تھی۔ مجھے دکھائی دیتا ہے انہیں گردنیں موڑ کر ایک دوسرے کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ان کی آنکھوں میں حسرت ہے، لیکن ان کے لبوں پر ایک دوسرے کے لیے مہربان سا تبسم بھی ہے۔ یہ ساری باتیں لمس سے کرتے ہیں، انہیں آواز اور الفاظ کی حاجت نہیں۔ یہ بھی تو حسن ہے، دلکشی ہے، مگر اس میں ایک اداسی ہے، آسودہ سی اداسی۔ اطمینان ہے اور کسک بھی، حسرت بھی، مسرت بھی۔ اور مجھے یہ اپیل کرتا ہے، ایسا ساتھی جو آپ کے ساتھ ہے لیکن پاس نہیں۔ آپ مکمل نہیں ہوتے اور یہ ادھورا پن عزیز تر ہوتا ہے۔ میں دم بخود سا اسے نہیں ان پہاڑوں کو دیکھ رہا تھا، اور ریکارڈ ہو رہا ہر لفظ مجھے سچ لگ رہا تھا۔ کوئی ان کی محبت پر بات کیوں نہیں کرتا؟ ان کے مقدر سب سے الگ ہیں۔ پربتوں کے یہ سلسلے ساتھ اور پاس، قربت اور رفاقت کی تفریق اور یکسانیت سمجھانے والی انوکھی مثالیں ہیں، ایسی مثالیں جن میں اداسی بھری طمانینت ہے۔ مجھے یہاں آ کر ان سے عشق ہو گیا ہے۔ اس نے آہستہ سے فون رکھ دیا۔ فضا میں بھی اداسی بھرا سکون اور پاس کھڑی جدائی کی سرسراتی سسکی پھیل گئی تھی۔ آج بھی اس کے ساتھ لیپ ٹاپ تھا۔ کچھ وقت بعد ہم ایک دوسرے کے پیچھے نیچے اترے تھے۔ اتنی جلدی وہاں ملازمین اور ہم دونوں ہی جاگتے تھے، لیکن چھت سے آنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں بند ہو جاتی اور میں جاگنگ، رننگ کے لیے باہر چلا جاتا تھا۔ واپس آتا تب تک چند بزرگ ناشتے کی میز پہ موجود ہوتے تھے۔ میں نہانے کے بعد بھائی کے ساتھ ہی ہال میں آتا تھا، لیکن آج بھوک کا احساس تھا جو میں کمرے میں جانے سے پہلے میز پہ آ گیا۔ اپنے لیے کافی نکالی اور ڈونٹ لیے کرسی کھینچ کے بیٹھ گیا۔ کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے یوں ہی نظریں گھمائیں اور ٹھٹک گیا۔ لمبی سی میز کے آخری سرے پر وہ بیٹھی تھی، نظریں کتاب پر تھیں اور ناشتہ بھی ہو رہا تھا۔ بھوک کے باوجود میری رفتار کم ہو گئی۔ پہلے کھا لو، ایک آنٹی نے پیچھے سے اس کی پشت پہ ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ کتاب کہاں بھاگ رہی ہے؟ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ کتاب کے ساتھ یہ بدمزہ چائے حلق کے نیچے اتر جاتی ہے آنٹی۔
بالکل بھی اچھی چائے نہیں بناتے یہ، سوری لیکن یہ سچ ہے۔ میز پر سینڈوچز کی ٹرے رکھ رہے بیرے کو دیکھ کر اس نے اس حق گوئی کے لیے معذرت بھی کر لی۔ شادی کے گھر میں کون کتابیں پڑھتا ہے؟ اس جملے میں مقابل کو شرمندہ کرنے والا طنز بھی شامل تھا۔ میں، اس نے اطمینان سے جواب دیا اور چائے کا آخری گھونٹ حلق کے نیچے اتار کر کھڑی ہو گئی۔ سینڈوچز اچھے بناتے ہیں آپ۔ کرسی سے اٹھ کر اس نے آگے جا کر ٹرے سے ایک سینڈوچ اٹھایا۔ ہونت بنا بیرا اس بار جھجکتے ہوئے مسکرایا۔ شادی کے گھر والے کمرے میں جا کر پڑھتی ہوں آنٹی۔ شاید یہ کچھ کم آفینسو ہو، وہ عام سے لہجے میں کہتی سینڈوچ اور کباب لیے چلی گئی۔ جانے کس پہ گئی ہے، وہ آنٹی تعصب سے کہتی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ چائے دو ذرا، انہوں نے بیرے کو حکم دیا۔ ویسے کہہ تو صحیح رہی تھی، چائے تم لوگ اچھی نہیں بناتے ہو۔ اب میرا دل بھی بدمزہ چائے چکھنے کو مچلنے لگا تھا جو یہاں میں نے آج تک نہیں پی تھی۔ آج نکاح کا دن تھا، کچھ کی آج رات ہی واپسی تھی۔ ہماری فلائٹ اگلے دن کی تھی جس کے لیے ہمیں الگ صبح یہاں سے نکلنا تھا۔ کل صبح میرا یہاں چھت پر آنا مشکل تھا۔ اس کا بھی پتہ نہیں تھا کہ وہ کب جانے والی تھی۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے میں اسے چھت پر اپنا آخری چکر سمجھ رہا تھا۔ مجھے اس سے بات کر کے خود کو متعارف کروانا چاہیے یا نہیں، میں مسلسل سوچ رہا تھا لیکن کوئی فیصلہ نہیں کر پایا تھا۔ وہ آئی تو قدم سست تھے، آج اس نے روز کی طرح بھاگتے ہوئے زینے نہیں چڑھے تھے، چہرہ بھی مزمحل تھا۔ آج وہ آگے دیوار کے پاس جانے کے بجائے کرسی پہ ہی بیٹھ گئی، جیب سے فون نکال اور سامنے دیکھتے ہوئے بولنا شروع کیا۔ 7 اگست 5:34 حویلی آغا جان۔ آج آواز میں روز والا جوش نہیں تھا۔ ابھی سورج طلوع نہیں ہوا ہے اور میں رات میں مما سے وعدہ خلافی کرتے ہوئے آج بھی یہاں موجود ہوں۔ کل دوپہر سے فیور نے پکڑ لیا ہے اور مما کے نزدیک یہ میرے صبح صبح کمرے سے غائب ہونے کی وجہ سے ہوا ہے۔ ان کے مطابق میں اتنی ٹھنڈ میں لان میں واک کرتی ہوں اس لیے بیمار ہو گئی ہوں۔ وہ صبح جاگتی تو انہیں پتہ ہوتا کہ اس وقت ٹھنڈ نہیں ہوتی بلکہ موسم بہت بہت ہی خوشگوار اور خوبصورت ہوتا ہے، اور میں روز لان میں نہیں اس چھوٹی ٹیرس پہ ہوتی ہوں۔ ویسے حویلی ڈیزائن کرنے والے نے اس کا فرنٹ اس سمت کیوں نہیں رکھا؟ آگے کا سبز میدان اور پھر اس کے آگے کا جنگل بھی ٹھیک ہے، لیکن ان پہاڑوں کا حسن یہ کوئی اور ہی لیول ہے۔ ایسا بھی نہیں کہ یہ پہاڑ بعد میں وہاں آ کے ٹھہرے ہوں۔ جانے کیا لاجک اور وجہ تھی جو انہیں پیچھے کر دیا؟ اس کے بولنے کی رفتار بھی دھیمی تھی۔ کل واپس جانا ہے، پھر وہی بھاگتی دوڑتی زندگی، گاڑیوں کا شور، لوگوں کی باتیں، اور اس نے اور کو لمبا کھینچا، کالج۔ کل میں نے زونا سے کہا تم سب کس بات پر اتراتے ہو؟ ویسے مجھ سے زیادہ یہاں کوئی نہیں پڑھتا تو اس نے کہا دنیا میں اہمیت ڈگری ہے، علم کی نہیں۔ تو کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ وہ کچھ دیر خاموش رہی۔ آج میں اس جگہ کو اور یہاں کی دلکشی کو سنوں گی، اسے محسوس کروں گی، جانے پھر کب آنا ہو یہاں۔ کل ہی نانی کہہ رہی تھیں اتنی لمبی شادی نے تھکا دیا ہے، تو کیا پتہ اب کوئی ایسے ایڈونچر کا سوچے گا بھی یا نہیں کہ دور دور تک اس طرح کی یہ پہلی شادی تھی دونوں خاندانوں میں۔ شادی اور فنکشنز تو نہیں، لیکن میں نے اس وقت کو خوب انجوائے کیا، اچھی یادیں اکٹھی کیں، ڈیجیٹل ڈائری سٹارٹ کی۔ حویلی آغا جان کو، اس چھت کو، دور بہت دور کھڑے ان پہاڑوں کو میں ہمیشہ یاد رکھوں گی۔ مجھے ان پہاڑوں سے عشق ہو گیا ہے۔ ان کے بدن پر گزرے زمانوں کی ڈھیروں کہانیاں لکھی ہیں جو میں ساری نہیں پڑھ پائی، انہوں نے بھی ساری نہیں سنائیں۔ اس نے کہتے ہوئے منہ بسورا تھا، موقع ملا تو انہیں پڑھنے اور سننے ضرور آؤں گی کہ مجھے کہانیاں اچھی لگتی ہیں۔ ذرا دیر بعد اس نے ریکارڈنگ بند کر کے فون میز پہ رکھ دیا۔ میری نظریں آج سامنے پہاڑ اور آسمان کے بجائے اس کے ارد گرد زیادہ تھیں۔ جانے کتنی دیر بعد وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی، ذرا دیر آگے دیوار کے پاس رکی، پھر پلٹ کر سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ ادھر جاتے ہوئے اس نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا تھا، وہ اکثر جاتے ہوئے اوپر دیکھا کرتی تھی۔ اس کا چہرہ اور آنکھیں سرخ تھیں۔ وہ سیڑھیوں پر غائب ہو گئی اور میں اب تک ملوں یا نہیں اس مخمصے میں ہی تھا۔ نکاح کے وقت بھی شاید اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ کچھ دیر کے لیے ہی نظر آئی تھی۔ میں نے دور سے ہی زوم کر کر کے چند تصویریں لی تھیں۔ چونکہ آج ڈیڈی بھی موجود تھے تو وہ مجھے اپنے ساتھ رہنے کا حکم دے چکے تھے۔ میرا سارا وقت ڈیڈی کے بزنس سرکل اور دوستوں سے ملتے ہوئے گزرا۔
اگلی صبح جاتے وقت میں نے بہانے سے 4 چکر اندر کے لگائے تھے، پھر بھی نامراد ہی رہا۔ وہ کہیں دکھائی نہیں دی۔ ممی، ڈیڈی اور بھائی کو اب نکلنے کی جلدی تھی۔ دہرادون ایئرپورٹ یہاں سے 7-8 گھنٹے کا سفر تھا اور ہم پہلے ہی دیر کر چکے تھے۔ ان کے مطابق اب اگر تھوڑا سا اور لیٹ ہوئے تو آگے ہماری فلائٹ چھوٹ سکتی تھی۔ چاروں ناچار مجھے کار میں بیٹھنا پڑا۔ میں نے حویلی نظروں سے اوجھل ہونے تک جانے کتنی بار پلٹ کر دیکھا تھا۔ گھر پہنچ کے میں نے یہ انوکھی اور دلچسپ داستان لکھنا شروع کی۔ وہ 6 دن میرے لیے ایک طویل داستان جیسے تھے۔ میرا یہ انوکھا تجربہ لیپ ٹاپ میں میرے لفظوں میں منتقل ہوتے وقت ہر دن مجھ پر کچھ نیا واضح کرتا تھا۔ میرے پاس اس کی سنی باتیں ہی نہیں تھیں، اس کا فاصلے سے کیا گیا مشاہدہ بھی تھا۔ میری دلچسپی اس میں بڑھتی جا رہی تھی۔ میری زندگی میں اتنی اہم اور خاص جگہ اس سے قبل کسی لڑکی کو حاصل نہیں ہوئی تھی۔ آسان نہیں تھا، پھر بھی محدود معلومات کے سہارے میں نے دانیال کو فون کر کے شانوں کے متعلق پوچھا۔ وہ کسی شانوں کو نہیں جانتے تھے۔ آپ کے کسی کزن یا فیملی فرینڈ میں کسی کا نک نیم ہوگا؟ کسی کا نہیں۔ بھابھی سے پوچھیں، شاید ان کی فیملی میں ہو یا انہیں علم ہو، لیکن وہ بھی کسی شانوں کو نہیں جانتی تھیں۔ اور چوری چھپے بنا اجازت کھینچی گئی تصویر دکھا کر پوچھنا سراسر غلط تھا۔ اس وقت میں بھی شور نہیں تھا کہ اس کی خیر خبر مل گئی تو میں اس سے ملوں گا یا نہیں۔ میرے اس شش و پنج نے ہی ہمیں اجنبی رکھا تھا، ورنہ میں کسی بھی پل اس کے پاس جا کے بات کر سکتا تھا۔ وہاں وہ میرے لیے دوری میں دلکشی والا معاملہ تھی۔ اس کی باتیں اور ان پر اپنا تجزیہ اور نظریہ لکھتے وقت کوئی ارادہ تھا، نہ دور دور تک ایسا کوئی گمان تھا۔ لیکن کئی دن تک لکھتے ہوئے ایک دن اچانک دھیان کے دریچے پر اپنے پر پڑپڑاتا خیال کا پرندہ آن بیٹھا اور میں لیپ ٹاپ یوں ہی چھوڑ کے ڈیڈی کے پاس دوڑا۔ میرے مطالعے کا شوق دراصل ان کے جینز ہی تھے جو میرے حصے میں آئے تھے۔ وہ ادب کا ذوق شوق رکھنے والے انسان تھے۔ انہوں نے اپنے زمانے میں اردو فارسی پڑھ رکھی تھی۔ وہ اب بھی رومی کا فارسی کلام پڑھتے تھے۔ انہوں نے بچپن میں قرآن اور عربی کے ساتھ ساتھ ہم دونوں بھائیوں کی اردو تعلیم کا بھی بندوبست کیا تھا، جس کے نتائج مختلف تھے۔ اب حال یہ تھا کہ بھائی حروف تہجی بھی نہیں پہچان سکتے تھے اور میں روانی سے پڑھ اور سمجھ لیتا تھا۔ لکھنا مشکل تھا۔ پتہ نہیں یہ میرے اس کے لیے جذبات تھے، اس کے لیے کچھ کرنے کی خواہش، کوئی بہت گہرا احساس جسے میں اس وقت مکمل سمجھ نہیں پا رہا تھا، یا محض یہ میرا شوق تھا۔ لیکن میں نے ڈیڈی کے سامنے بڑے اعتماد سے کہا تھا، مجھے خود کو پرکھنے اور آزمانے کے لیے صرف 2 سال دیں ڈیڈی۔ اگر اس دوران میں نے کیریئر بنا لیا، کوئی سگنیفیکنٹ کامیابی حاصل کر لی تو ٹھیک، ورنہ میں سب چھوڑ کر ایمانداری اور سنجیدگی سے بزنس دیکھوں گا۔ انہوں نے میری بات مان لی اور میں نے اپینڈنگ گڈ بائے لکھنا شروع کی۔ ہر لفظ کے ساتھ وہ میرا حصہ بنتی گئی۔ ناول کے اختتام تک میں نے اسے خود میں ضم کر لیا تھا۔ میں جانتا تھا وہ میرا جزو لازم ہے۔ اس کے متعلق لا علمی اور دوری کے باوجود میرے اندر بے چینی، بے قراری نہیں تھی۔ میں بہت پرسکون تھا۔ صرف اچھا لکھنا یا بہت اچھا لکھنا کافی نہیں ہوتا ہے، لیکن پیسہ اور وسائل ہوں تو بہت کچھ، بلکہ سب کچھ آسان ہو جاتا ہے۔ میرے پاس ان دونوں کی کمی نہیں تھی۔ میں نے ملک کی صف اول کی لٹریری ایجنسی سے کنسلٹ کیا، ان کا سب سے کامیاب ایجنٹ اور ایڈیٹر منتخب کیا اور جلد ہی اپینڈنگ گڈ بائے کا معاہدہ ایک بین الاقوامی اشاعتی ادارے کی مقامی شاخ کے ساتھ طے ہو گیا۔ میں نے ایمانداری سے محنت اور کوشش کی تھی، پھر بھی ناول کو جتنی کامیابی اور پذیرائی ملی اس کا میں نے تصور نہیں کیا۔ یہ سب خواب جیسا تھا۔ ممی، ڈیڈی، بھائی سب خوش تھے۔ یہ ان کے لیے بھی سرپرائز تھا۔ ڈیڈی کو میرے اس فیصلے پر بہت فخر تھا۔ ان کی خوشی ممی اور بھائی سے مختلف تھی۔ ان کی شہرت اور کچھ ایونٹس میں اسپانسرشپ کا بھی کمال تھا کہ میں ہر جگہ نظر آنے لگا۔ اس دوران میں مارکیٹنگ، پبلسٹی اور PR کامیابی کی سب سے اہم کنجی ہے۔ ان کے سبب سطحی اور اوسط درجے کی چیزیں بھی ریکارڈ توڑ کامیابی حاصل کر لیتی ہیں۔ پھر میرا ناول تو اوسط درجے سے بہتر تھا۔ اس میں ہر حساس دل کے تار چھیڑنے والی کہانی تھی۔ دوسرے مارکیٹنگ والوں نے ٹارگٹ ریڈرز کو خوب اچھی طرح ٹارگٹ کر کے گھیرا تھا۔ جب ایک پڑھنے والا دوسرے سے اور دوسرا تیسرے سے کہتا ہے تو یہ سب سے اچھی پبلسٹی ہوتی ہے۔ ناول کو اس کا بہت فائدہ ہوا تھا۔ میرا مقصد بھی یہی تھا کہ اسے مقبول و مشہور کر دوں۔
لمحوں میں ہوا یہ فیصلہ اب میرا شوق اور پیشہ بن گیا تھا کہ مجھے کہانی لکھنا اچھا لگنے لگا تھا۔ میری چھپی ہوئی صلاحیت کھل کے باہر آئی تھی، مگر اس کے بعد میں نے پھر رومان نہیں لکھا۔ میں نے سسپینس تھرل ناول لکھے، انہیں بھی اتنی ہی پذیرائی ملی۔ اب میں فل ٹائم رائٹر تھا، میری ساری کتابیں بیسٹ سیلر لسٹ میں شامل تھیں، ان پر ویب سیریز بن رہی تھیں۔ پہلے ناول کے کچھ وقت بعد جب ایک پروڈکشن ہاؤس نے اے پینڈنگ گڈ بائی کے رائٹس حاصل کرنے کے لیے رابطہ کیا تو میں نے فوراً حامی بھر لی۔ اگلے زمانے یاد رکھیں سنے سنائے والی شق بھی مکمل ہو گئی تھی۔ میں نے پھر کبھی اس کے متعلق جاننے کی کوشش نہیں کی تھی کہ مجھے یقین تھا ہم ملیں گے، اور مجھے یہ انتظار کبھی ناگوار نہیں گزرتا تھا۔ محبت کرتے رہنے کا احساس اچھا دوست ثابت ہوا تھا، ایسا دوست جس کی ہمراہی خوشی کی ضمانت نہ سہی لیکن کبھی مایوس اور افسردہ نہیں ہونے دیتی۔ انتظار ایک ایسی مشقت تھی جو روح کو تر و تازہ رکھتی تھی۔ میں نے اس کے لیے اے پینڈنگ گڈ بائی کی صورت میں ساری دنیا میں اس کے لیے بریڈ کرمز کی طرح مجھ تک پہنچنے والے نشان پھیلا رکھے تھے۔ ان کا پیچھا کرتے ہوئے اسے میرے پاس آنا ہی تھا۔ میں نے دانیال کے گھر ناول کی کئی کاپیاں بھجوائی تھیں تاکہ وہ جان پہچان اور خاندان والوں کو بانٹ سکے۔ اگلے دن جب عتیب نے امن سے کہا تو حسب توقع اور حسب عادت حیرت کے اظہار کے لیے وہ چند منٹ چپ اسے گھورتا رہا۔ اگلی میٹنگ ارینج کر لو کسی قریبی ڈیٹ پر۔ اس نے حت المقدور لہجہ اور انداز عام سے رکھے تھے، بلکہ کل پرسوں ہی رکھ لو۔ وہ اسے آج ہی بلا لو کہتے ہوئے جھجک رہا تھا۔ ٹیلنٹ ہے بھائی اس لیڈی میں، اس نے تالی بجاتے ہوئے کہا۔ واقعی، اس نے کہا، ترجمہ ویسا ہی ہے جیسا مجھے امید تھی کہ کوئی نہیں کر سکتا۔ امن نے اسے جانچتی نظروں سے گھورا تھا۔ قریبی تاریخ اسے ایک دن بعد ملی، وہ آئی، لیکن چونکہ سارے معاملات اور معاہدات طے ہونا تھا اس لیے اس بار امن بھی ان کے ساتھ شامل تھا۔ جب اس نے کہا کہ وہ پہلے ہی پورے ناول کا ترجمہ کر چکی ہے تو امن کے ساتھ وہ بھی حیران رہ گیا۔ مائنڈ نہ کیجیے گا لیکن آپ کافی سے زیادہ ایفیشینٹ ہیں، امن نے کہا، اور بہت کانفیڈنٹ بھی۔ اس کی نظر ٹیب پر تھی، وہ مسکرائی۔ دراصل بطور اردو ٹرانسلیٹر یہ میرا پہلا پروجیکٹ ہے، اس لیے میں نے بہت ریسرچ کے بعد یہ ناول منتخب کیا ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں اردو ناولز کی مارکیٹ اتنی بڑی نہیں ہے جتنا انگلش، ہندی یا دیگر لینگویجز کی ہے۔ اس ترجمے کا جتنا امپیکٹ ہوگا میرا کیریئر اتنا بہتر ہوگا، اس لیے میں نے محنت بھی بہت کی ہے۔ میں نے فائل آپ دونوں کو ای میل کی ہے، کوئی مسئلہ یا بات ہو تو ہم پھر ملیں گے۔ اس کا پیشہ ورانہ انداز بڑا سلجھا تھا، وہی چشمہ، وہی ہیل، وہی بیگ، بال اسی انداز میں بندھے تھے، بس آج ہاتھ مکمل سیاہ آستینوں میں چھپے تھے اور بنگالی کاٹن کی سیاہ ساڑی زیب تن کیے تھی جس پر چوڑا سا بارڈر سرخ تھا۔ آج عتیب خاموشی سے اسے جانچتا ہی رہا تھا، اس نے زیادہ بات نہیں کی تھی اور امن اس کی جانچتی نظروں کو جانچ رہا تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ اس کا ترجمہ یوں پڑھ رہا تھا جیسے وہ سامنے بیٹھ کر اسے سنا رہی ہو۔ اس نے ناول کے نام کا ترجمہ ادھوری رخصت کیا تھا۔ انہوں نے آج بھی ایک دوسرے کو مخاطب نہیں کیا اور شین پلٹ کے چلی گئی۔ محبت کی یہ داستان کرداروں کی گفتگو کے بنا ہی مکمل ہو گئی تھی۔ الف اور شین نے محبت کو نئے معنی دیے تھے، جہاں احساس اور یقین کو اولویت حاصل تھی، باقی سب ثانوی تھا اور وہ ضروری بھی نہیں تھا۔ ان کے لیے ساتھ بھی احساس تھا، قربت بھی اور لمس بھی۔ وہ بچھڑ رہے تھے لیکن ایک دوسرے کو رخصت نہیں کیا تھا۔ انہوں نے وداع کو التوا میں ڈالا تھا، جانے کب تک کے لیے یا شاید ہمیشہ کے لیے۔ الوداع کے بعد سب ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد راستے الگ ہوتے ہیں اور سفر بھی۔ انہوں نے اپنے آخری باب میں راستے ملنے اور سفر جاری رکھنے کے امکانات رکھے تھے، رخصت کو کسی اور وقت پہ ٹال کر اسے اختتام نہیں بننے دیا تھا۔ الف اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اسے جاتا دیکھتا رہا۔ وہ نظروں سے اوجھل ہو رہی تھی لیکن اس کا سینہ احساسات سے معمور ہو رہا تھا۔ محبت مکمل تھی، کہانی جاری تھی اور کردار اکیلے نہیں ادھورے تھے کہ وہ مکمل ہو جاتے تو کہانی ختم ہو جاتی۔ انہیں یہ ادھورا پن وصل سے زیادہ عزیز تھا کہ ان کی کہانی غیر معمولی تھی۔ یہ وقت کے ساتھ ختم نہیں ہونی تھی، یہ جاری تھی۔ اس نے ترجمے کو ہری جھنڈی دے دی تھی۔ اس نے کچھ معمولی تبدیلیوں اور اصلاح کی نشاندہی کی تھی۔ اسے ایک ہفتے کے لیے لٹریری فیسٹیول میں شرکت کرنا تھی۔ جانے سے پہلے اس نے کئی دفعہ فون میں اس کا نمبر نکالا جو امن سے لیا تھا، لیکن کال نہیں کر سکا۔
اس نے کچھ سوچ رکھا تھا اور اب وہ جلد سے جلد یہ ترجمہ ہاتھ میں چاہتا تھا۔ لٹریری فیسٹیول میں شرکت کر کے ہفتہ بھر بعد وہ شام میں دفتر والے کمرے میں آیا تو میز پر ادھوری رخصت کا فائنل ڈرافٹ رکھا تھا جسے اب پرنٹ میں جانا تھا۔ مس شاہین سعید آئی تھیں صبح، وہ دے گئی ہیں، امن نے کہا۔ وہ آج شام کا انتظار کر رہا تھا کہ اس سے ملنا ہے اور وہ آ کر چلی بھی گئی تھی۔ اس نے فائل کھولی، وہاں گلابی کاغذ رکھا تھا۔ اس نے کھولا، عتیب، مجھے میری ذاتی فیری ٹیل دینے کے لیے بہت شکریہ۔ شاہین، ہاں؟ اس نے ایک گہرا سانس خارج کیا، گویا اسے سب یاد تھا۔ وہ کچھ بھولی نہیں تھی، اس نے اپنی کہانی پہچان لی تھی اور اب اس طرح خود لکھی تھی۔ اس نے ڈرافٹ کو دیکھا اور اچانک اسے کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ یہ نوٹ کیوں چھوڑا؟ اس نے جھپٹ کے فون اٹھایا اور اسے کال لگائی۔ کیا ہوا؟ امن نے تعجب سے اسے دیکھا۔ نمبر بند تھا۔ ایجنسی سے شاہین کا ایڈریس اور نمبر لو۔ شاہین؟ اس بے تکلفی پر اس نے ابرو چڑھائے۔ وہ اپینڈنگ گڈ بائی کی شین ہے۔ وہ مشکوک تو تھا اور اب جانے بنا پیچھا بھی نہیں چھوڑنا تھا۔ اس کی بات سن کر اس کا منہ کھلا رہ گیا تھا۔ سو پلیز جلدی کرو، عتیب نے فون کی طرف اشارہ کیا۔ ایجنسی نے یہ دھماکہ کیا کہ وہ ہفتہ بھر پہلے ہی فائنل ڈرافٹ دے کر ریزائن کر چکی تھی۔ عتیب نے دانیال کو فون لگایا، اب اس کے پاس پورا نام تھا۔ عتیب نے فون رکھ کے سامنے دھرے ڈرافٹ کے پہلے صفحے کو گھورا جس پہ نمایاں الفاظ میں ادھوری رخصت لکھا تھا۔ روتے دھوتے میں نے فائنل امتحان دے دیا تھا اور آج مجھے ہر 2 مہینے میں ایک بار پڑنے والا کمرے کی صفائی کا دورہ پڑا تھا۔ میں پوری تندہی سے وارڈروب، بک شیلف، میز اور درازوں سے سب کچھ باہر نکال چکی تھی، بلکہ ان میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کپڑے دوبارہ سلیقے سے رکھتے ہوئے میں نے فیصلہ کیا اب 1 سال تک نیا جوڑا نہیں خریدوں گی۔ پھر یاد آیا پچھلے صفائی کے دورے میں بھی ایسا ہی کچھ طے کیا تھا اور 4 جوڑے تو سامنے پڑے تھے پہننے کے انتظار میں۔ تھک کے میں نے روحی کو آواز دی اور اسے الماری سونپ کے خود کتابوں کی سمت متوجہ ہو گئی۔ میں نے بک شیلف کے 2 خانے جمائے، تب تک روحی پورا وارڈروب سیٹ کر چکی تھی۔ اور کچھ ہیلپ کروں باجی؟ اس نے پوچھا۔ تھوڑے سے فرائز تل دو، میں نے مصروفیت کے درمیان کہا۔ وہ چلی گئی۔ بک شیلف کے بعد میں میز کی طرف آئی تو شام ہو چکی تھی۔ اس دوران فرائز بھی 3 بار ختم ہو گئے تھے۔ میں نے نماز کے لیے بریک لیا اور دوبارہ لگ گئی۔ میرے پاس ایسی بہت سی کتابیں جمع تھیں جو سالوں سے اپنی باری کے انتظار میں تھیں۔ کئی بار ایسا ہوتا تھا میں نیا ناول لاتی اور اسی دن پڑھنا شروع کر دیتی، اور کبھی ناول لا کے بھول جاتی تھی۔ کچھ کتابیں وہ تھیں جو مجھے تحفتاً ملی تھیں اور کافی وہ جو گھر میں دوسروں کو ملی تھیں اور انہوں نے اٹھا کے مجھے پکڑا دی تھیں۔ پڑھے جا چکے اور اپنی باری کا انتظار کر رہے ناولز الگ الگ کرتے ہوئے میرے ہاتھ اپینڈنگ گڈ بائی لگا۔ مجھے یاد آیا یہ شاید 1 سال پرانا ناول بہت مقبول ہوا تھا، مگر میں نے ابھی تک پڑھا نہیں تھا۔ میں نئے رائٹرز یا آج کل پبلش ہونے والی چیزیں کم ہی پڑھتی تھی۔ میرے وارد ہونے سے پہلے دنیا میں اتنا سارا اور اتنا اچھا لکھا جا چکا تھا کہ مجھے وہ مکمل کرنے کے لیے ہی یہ زندگی کم لگتی تھی۔ میں نے ناول ہاتھ میں لے کر جائزہ لیا۔ ایک پرانی سی عمارت کے سامنے ایک دوسرے کی طرف پشت کیے 2 سائے تھے جن کے ایک ایک ہاتھ پیچھے کی سمت ایک دوسرے کی طرف تھے۔ نام تو انٹرسٹنگ ہے۔ میں نے پہلا صفحہ کھولا، انگریزی میں انتصاب لکھا تھا، اس لڑکی کے نام جسے اپنی ذاتی فیری ٹیل چاہیے تھی۔ میں نے جھٹ پلٹ کر پھر سرورق دیکھا اور ناول نگار کا نام پڑھا، عتیب حیدر۔ یہ کون ہے؟ میں نے انتصاب دوبارہ پڑھا۔ کیا یہ اتفاق ہے؟ مجھے یاد نہیں تھا یہ میں نے خریدی تھی، کسی نے دی تھی یا گھر میں کسی اور نے مجھ تک پہنچائی تھی۔ ویسے 2 لوگ ایک جیسا سوچیں ناممکن تو نہیں ہے۔ میں بار بار وہ ایک سطر پڑھ رہی تھی۔ یہ کیا مسٹری ہے بھی، یا میں نے آج کچھ زیادہ ہی کام کر لیا ہے، یا امتحان ختم ہونے کی خوشی میں دیوانی ہو گئی ہوں۔ میں نے پہلا صفحہ پڑھا، یہ اتفاق نہیں تھا۔ میں نے اٹھ کر کمرے کا دروازہ مقفل کیا، لائٹ بند کر کے ٹیبل لیمپ جلایا، اسے میز سے اٹھا کر نیچے اپنے قریب رکھا اور اپنی زندگی کے اس معجزے میں کھو گئی۔ جب میں نے آخری صفحہ ختم کیا تو صبح کے 5 بج چکے تھے۔ ان چند گھنٹوں میں میرے جذبات سارا وقت رولر کوسٹر پر تھے۔ میں روئی، ہنسی، مسکرائی، حیران ہوئی، بے قرار ہوئی، اترائی بھی، اور اب ہکا بکا کتاب کو دیکھ رہی تھی۔
کوئی شک نہیں تھا کہ شین الف کی کہانی کی شین میں تھی، لیکن الف کون تھا؟ عتیب کون تھا؟ میں نے حویلی آغا جان کے اپنے قیام کو ذہن میں دہرایا، لیکن مجھے ایسا کوئی شخص یاد نہیں آیا۔ اس نے مجھے کہاں سے سنا؟ اسی چھت پہ؟ نہیں، وہاں چھپنے کی جگہ تھی نہ گنجائش۔ کیا نیچے اس کا کمرہ تھا؟ اس کی کھڑکی تھی یا اوپر والی چھت؟ لیکن وہاں تو کوئی نہیں جاتا تھا۔ بات صرف سننے کی تو نہیں تھی۔ میں نے بند کتاب پہ ہاتھ پھیرا۔ تانیال بھائی کی شادی کو بھی اب 2 سال ہو گئے ہیں۔ کتاب کی اشاعت دسمبر 2015 کی تھی۔ میں نے لیپ ٹاپ آن کر کے عتیب حیدر کو سرچ کرنا شروع کیا اور پہلے اس کی تصویر دیکھی۔ اچھا خاصا ہینڈسم اور پرکشش بندہ تھا۔ مجھے نہیں یاد کہ میں نے آج سے پہلے اس شخص کو کبھی دیکھا تھا۔ ابھی اس کی ویکیپیڈیا پیج ہی پڑھ رہی تھی کہ مجھے اپنی ڈیجیٹل ڈائری کا خیال آیا۔ حویلی آغا جان سے آنے کے بعد میں اسے جاری نہیں رکھ سکی تھی، لیکن وہ ریکارڈنگ اب بھی ایک فولڈر میں محفوظ تھی۔ میں نے عتیب حیدر کی سرچ روکی اور اپنی ریکارڈنگ سننے لگی۔ اب میں جانتی تھی کہ کہیں کوئی اور بھی اس وقت میری باتیں سن رہا تھا۔ میں وہاں اکیلی نہیں تھی، اور عجیب تھا کہ مجھے یہ برا نہیں اچھا لگ رہا تھا۔ جانے کب سنتے سنتے میری آنکھ لگ گئی۔ جب میں سو کے اٹھی تو کمرہ ویسا ہی تھا۔ کتابیں اب بھی میرے آس پاس بکھری تھیں اور میں کتابوں کا تکیہ بنائے سو گئی تھی۔ لیپ ٹاپ کھلا تھا، میرے ایئر فون قریب پڑے تھے اور سینے پر پینڈنگ گڈ بائی تھی۔ سب سمیٹنے اور جگہ پہ رکھنے کے بجائے میں دوبارہ ناول پڑھنے لگی تھی۔ اب میں گاہے بگاہے اس کی تصویر بھی دیکھتی جا رہی تھی۔ یہ کہانی 2 کرداروں کی تھی، الف اور شین، جن کی پوری کہانی میں روبرو ملاقات آخر میں ہوئی تھی۔ الف نے شین کو کچھ غیر معمولی حالات میں دیکھا، پیچھا کیا، اسے سنا، سمجھا، پسند کیا، اور وہ اس کے لیے خاص ہو گئی۔ اور پھر اس نے اس کے لیے وہ کیا جو ہرگز عام نہ تھا۔ وہ اس کے لیے اجنبی ہی تھی، کیونکہ انہوں نے ایک دوسرے سے بات کی تھی، نہ وہ ملے تھے۔ پھر بھی وہ اس کی زندگی کا محور بن گئی۔ الف نے اس کی خواہش پوری کرنے کی ٹھان لی۔ یہ اس کے لیے آسان نہ تھا۔ اس نے اسے اپنا جنون بنایا اور اس کا خواب پورا کیا۔ شین لمبے عرصے تک بے خبر ہی رہی کہ اس کی خواہش، اس کا خواب کوئی اور تکمیل تک پہنچا چکا ہے۔ پھر بالآخر ایک دن اسے علم ہوا کہ اس کا خواب کسی نے مکمل کر دیا ہے، لیکن وہ کون ہے، کہاں ہے، شین نہیں جانتی تھی۔ اس نے بہت تلاش کیا اور ایک دن وہ انجانے میں اس تک پہنچ گئی۔ الف جس نے ملنا نہ ملنا قسمت پہ چھوڑ دیا تھا، جب قسمت نے انہیں ملایا تو اس نے شین کو اپنی اصلیت بتائے بنا اجنبیوں کی طرح رخصت ہونے کو چنا، کہ وہ چاہتا تھا اس کہانی کا اختتام نہ ہو، دونوں کی تلاش ختم ہو، نہ انتظار۔ وہ ہمیشہ ایک دوسرے کی طرف سفر کرتے۔ میں درمیان میں لیپ ٹاپ پر ناول اور عتیب حیدر کے متعلق خبریں اور انٹرویو دیکھنے لگتی۔ کبھی ناول پر تبصرے اور تنقیدیں تو کبھی اپنی ریکارڈنگ سنتی، اور ناول میں وہی الفاظ دیکھ کر نئے سرے سے دنگ رہ جاتی۔ جب 2 دن تک کمرے سے باہر نہیں نکلی تو گھر والے پریشان ہو گئے۔ مما نے کمرے کا حال دیکھا تو ایک بڑا سا لیکچر ملا، لیکن میں کسی اور ہی کیفیت میں تھی۔ اتنا سب کچھ تھا کہ پہلے کیا سوچوں، کس پہ غور کروں، کیا نہ کروں، کیا پہلے کروں، کیا بعد میں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ کبھی لگتا کوئی خواب دیکھ رہی ہوں، کبھی لگتا میں پاگل ہونے لگی ہوں۔ میں روز وہ ناول ہاتھ میں لیے سوچتی رہتی، اور اتنے دنوں میں شاید ہی ایسا کوئی نقطہ یا زاویہ بچا تھا جس پر میں نے نہ سوچا ہو۔ میں ہر دن ایک نئے خیال سے الجھتی رہتی۔ ناول، ریکارڈنگ اور عتیب حیدر کے انٹرویو بار بار پڑھنے، سننے اور دیکھنے کے بعد آہستہ آہستہ مجھ پر سب کچھ واضح ہونے لگا۔ پہلی نظر کی محبت یا چند دنوں میں عشق ہو جانا ایسا انوکھا بھی نہیں تھا۔ انوکھا تھا میری خواہش کا پورا کرنا۔ اس کی فیملی، تعلیم، بزنس کے مطابق اس کا یہ منصوبہ تو نہیں ہوگا کہ سب چھوڑ کر وہ ناول لکھے گا۔ کبھی لگتا کہ اسے ناول ہی لکھنا تھا اور میری وجہ سے کہانی مل گئی۔ پھر خیال آتا، نہ کال نہ ملاقات، کیا وہ جانتا بھی ہے میں کون ہوں، کہاں رہتی ہوں؟ اگر اسے یہ سب معلوم ہوتا تو مجھ سے ملنے ضرور آتا یا ناول ہی بھیج دیتا۔ وہ مجھے نہیں جانتا تھا، لیکن اب میں تو اسے جان گئی تھی۔ اس کا ایڈریس بھی جانتی تھی۔ کئی بار میرا دل کیا میں اس کے گھر چلی جاؤں۔ یہ مشکل نہیں تھا، لیکن پھر ہمت نہیں ہوتی۔ ناول کا اختتام اور تھیم وہی تھی جو میں نے کہا تھا، ادھورا پن عزیز ہوتا ہے۔ بس اسی سطر پر میں اٹک جاتی تھی۔ میں نے ہر ایک چیز میں اس کا پیغام دیکھنا چاہا، سر ورق، الف کا طریقہ کار، انجام۔
اتنا کافی نہیں تھا کہ میں نے انٹرویوز میں بھی اپنے لیے پیغام ڈی کوڈ کرنے کی کوشش شروع کر دی اور کنفیوز ہوتی گئی۔ وہ بہت اچھا بولتا تھا، سحر انگیز آواز میں، اس پر اس کا پر اعتماد اور باوقار انداز۔ جب کیمرہ اس کے چہرے پر فوکس ہوتا تو مجھے لگتا وہ مجھ سے مخاطب ہے، جیسے کسی انٹرویو میں اختتام کے بارے میں پوچھا گیا تھا، یہ سیڈ اینڈنگ تو نہیں ہے؟ انٹرپریٹیشن کے لیے اوپن ہے، ریڈر جیسا چاہے ویسا اینڈ اخذ کر سکتے ہیں۔ کبھی کہتا، اس کہانی کا مرکزی کردار ایک منفرد سا احساس ہے، آپ اسے جو چاہے نام دیں۔ کبھی سمجھاتا کہ شین اور الف ہر کسی کے اندر ہوتے ہیں، لیکن سب کے اندر شین الف اتنی جرأت اور یقین نہیں رکھتے کہ وہ انتظار اور تلاش کریں، اور یہ بھی کہ ضروری نہیں مل جانا، حاصل کر لینا، پا لینا سب کی چاہت ہو، کچھ دل روش سے ہٹ کے چلتے ہیں۔ میری خواہش فیری ٹیل تھی جو دنیا کہے سنے، اور وہ مجھے مل گئی تھی۔ اب مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ کیا یہاں کوئی بھی کسی کی بھی خواہش یوں پوری کر دیتا ہے؟ نہیں نا، یہ تو بہت خاص تھا، مجھے بھی کچھ خاص کرنا تھا۔ میں نے لاکھ چاہا لیکن میں یوں اس حالت میں اس کا سامنا کرنے کے لیے خود کو تیار نہیں کر سکی۔ پھر ایک دن اس کا انٹرویو دیکھتے دیکھتے مجھے اپنے سارے سوالوں کے جواب مل گئے۔ آپ کی سب کتابوں کے تراجم ہو چکے ہیں، نیا ناول دوسری زبان میں ترجمے کے ساتھ ہی ریلیز ہو رہا ہے، لیکن آپ نے اب تک پینڈنگ گڈ بائی کا ترجمہ کیوں نہیں کیا؟ یہ میرا پہلا ناول تھا، میرے لیے بہت خاص اور میرے دل کے بہت قریب ہے۔ میں نے اسے خاص کیفیت میں لکھا تھا، مجھے نہیں لگتا کوئی اور اس طرح اس سے انصاف کر پائے گا جیسا میں نے لکھا ہے۔ یہ ہے تو گھسی پٹی بات لیکن سچ ہے، الفاظ اہم نہیں ہوتے، اہم وہ بات ہے جو ان کے ذریعے کہی جا رہی ہے۔ عبارت میں پر اثر احساس اور کیفیت اسی وقت شامل ہوتے ہیں جب یہ دل کی گہرائی سے خود بخود نکلے ہوں، بنا کسی کوشش کے، جبکہ ترجمے میں شعوری کوشش شامل ہوتی ہے اور الفاظ بے ساختہ نہیں ہوتے، اصل لفظ سے قریب قریب تلاش کیے جاتے ہیں۔ میں نے فیصلہ کیا اور ماما کے پاس پہنچی۔ مجھے آگے پڑھنا ہے، مجھے ماسٹرز کرنا ہے، اس سے پہلے مجھے اردو سیکھنی ہے۔ تم نے گر پڑھ کے بڑی مشکل سے تو یہ 3 سال نکالے ہیں اب مما، تب میرا کوئی ایم نہیں تھا، اب ہے؟ ان سے اسی رد عمل کی امید تھی مجھے۔ جی، مجھے لٹریچر فیلڈ یعنی پبلشنگ میں کریئر بنانا ہے۔ اب کہ ان کی آنکھیں پھیل گئیں میرا شوق دیکھتے ہوئے۔ یہ ایسی اچنبھے والی بات بھی نہیں تھی، لیکن وہ رزلٹ کے بعد میری شادی کا ارادہ کر چکی تھیں۔ مما میں سیریس ہوں، مذاق نہیں کر رہی۔ اوکے۔ انہوں نے زیادہ بحث نہیں کی۔ میں جانتی تھی وہ چند دن مجھے دیکھیں گی، آیا واقعی سنجیدہ ہوں یا نہیں، اور انہیں لگا میں یوں ہی وقت برباد کر رہی ہوں تو وہ میری سنے بنا میری شادی کر دیں گی۔ دونوں آپیوں کے پاس شادی کی فرصت نہیں تھی۔ بڑی آپی مما کے ساتھ ہی بوتیک سنبھالتی تھیں اور چھوٹی آپی نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ڈیزائننگ سے فارغ ہونے کے بعد اپنی ڈیزائننگ فرم چلا رہی تھیں، اور ایمان سے مجھے نہیں معلوم تھا ان کی فرم کیا ڈیزائن کرتی ہے۔ تھینک یو۔ تھینک یو۔ ان کے گلے میں باہیں ڈال کر میں نے ان کا گال چوما اور کمرے میں آ گئی۔ اردو کا فیصلہ اس لیے کیا کہ میں سوچتی اردو اور انگلش میں تھی، یہ دونوں میرے تخیل کی زبان تھیں۔ انگلش میں تو ادیب لکھ چکا تھا تو اب میرے لیے اردو ہی بچی تھی۔ دوسرا، انٹرویو کے دوران وہ جب کبھی اردو بولتا تھا تو اتنی شائستہ اور خوبصورت کہ سننے والا متاثر ہوئے بنا نہیں رہ سکتا تھا، اور مجھے اسے متاثر اور حیران کرنا تھا اس سے اچھی اردو کے ساتھ۔ میں جو اس بات پر نازہ رہتی تھی کہ میری زندگی میں کوئی مقصد نہیں، مجھے مقصد مل گیا تھا۔ میں اسے بھی یوں ہی حیران اور سرپرائز کرنا چاہتی تھی جیسے اس نے مجھے کیا تھا۔ میں نے دل لگا کر اردو سیکھی، اردو اور انگلش میں ماسٹرز کیا، اور اس دوران سوشل میڈیا پر ادیب حیدر کا پیچھا کرتی رہی۔ مجھے ان 7 سالوں میں ہر دن ایک نئے انداز میں اس سے محبت ہوتی گئی۔ میری زندگی سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے 24 گھنٹے ادیب حیدر کے گرد گھومنے لگی تھی۔ میری بے خبری کے 2 سالوں میں اس کا نیا ناول شائع ہو گیا تھا، اور یہ پینڈنگ گڈ بائی سے مختلف ایک تھرلر ناول تھا۔ دوسری جنگ عظیم میں انگلینڈ کی طرف سے شامل ایک ہندوستانی فوجی کی کہانی، کہیں رومان کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ اسے عوام کے ساتھ ساتھ سنجیدہ حلقوں میں بھی بہت داد ملی۔
میں نے ماسٹرز کیا اور اس کے بعد پبلشنگ اور لٹریری فیلڈ میں داخل ہونے کے لیے انگلینڈ سے بہت سارے کورس کیے۔ گھر میں سب اس کایا پلٹ پہ حیران تھے۔ میں جو کمرے سے باہر نکلنا پسند نہیں کرتی تھی، جس کے لیے کالج جانا جنگ پہ جانے جیسا تھا، وہ اکیلے لندن گھوم رہی تھی۔ عتیب حیدر کا تیسرا اور چوتھا ناول بھی شائع ہو گیا۔ اس کی ساری کتابیں بیسٹ سیلرز تھیں۔ پہلے ناول کے علاوہ اس کی کہانیاں رومانی نہیں تھیں۔ اس کے ناول جاسوسی قسم کے تجسس، ایڈونچر اور تھرل سے بھرپور۔ اس سے سوال پوچھا جاتا تھا کہ وہ اب رومانس کیوں نہیں لکھتا، اور وہ کہتا تھا، اب پینڈنگ گڈ بائی جیسی کہانی زندگی میں ایک بار ہی لکھی جاتی ہے، دوبارہ اس قسم کے ناول کی امید مجھ سے نہ رکھیں۔ وہ ایک ہی کہانی تھی، اس جیسی دوسری نہیں ہو سکتی، اور میرا دل خوشی سے بھر جاتا، میں رونے لگتی۔ میں اس سے پوچھے گئے سوال، اس کے جواب، اس کی باتیں، سب کا اردو ترجمہ کرنے لگی تھی۔ میں وہی سب دل میں اردو میں دہراتی اور میری لغت سے دوستی بڑھتی گئی۔ میں جو سوچ چکی تھی کہ اب اس سے بڑا سرپرائز وہی ہوگا جو ایک دن میں عتیب حیدر کو دوں گی، مجھے پہلے والے سے بڑا سرپرائز ملا۔ آ پینڈنگ گڈ بائی پر بنی فلم آ فیری ٹیل واقعی امر ہو گئی تھی۔ اس دن میں روتی رہی، میرے آنسو رکتے نہیں تھے۔ میں نے اسی ڈر سے وہ فلم نہیں دیکھی کہ کہیں رو دھو کر وہاں بھی اپنا تماشا نہ بنا لوں۔ میں اپنی ریکارڈنگ اب اس کے کانوں سے سنتی تھی۔ ان سالوں میں کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ میں نے ناول کا کوئی حصہ پڑھا نہ ہو۔ یہ میری اس سے گفتگو ہوتی تھی، میں ایسے اس سے مل لیا کرتی۔ میرے اندر اب یہ ڈر تھا میں سامنے جا کر اسے مایوس نہ کر دوں، اس کی کہانی خراب نہ ہو جائے۔ میں اب بھی سمجھ نہیں پائی تھی کہ اس محبت کے بدلے مجھے کیسی محبت کرنی چاہیے۔ اسے میرے متعلق کچھ علم نہیں تھا، لیکن اس کے پاس میری باتیں تھیں، میرے خواب، خواہشیں، منصوبے تھے، جبکہ میں اس کے متعلق سب جان گئی تھی۔ لیکن مجھے اس کے خواب، خواہشیں، منصوبے کچھ پتہ نہ تھے۔ ماسٹرز کے بعد میں نے سوشل میڈیا اور خبروں سے ملی معلومات کے سہارے اس کے پبلشنگ ہاؤس اور لٹریری ایجنسی میں درخواستیں بھیجیں۔ وہاں مجھے فوراً نوکری نہیں ملی، مگر اس میدان میں دل لگا کے اپنا کام کرتی رہی، اور بالآخر ایک دن کام اور نام کے سہارے اس کی ایجنسی دوات تک پہنچ گئی۔ برسوں کی لگن اور محنت کے بعد میں نے اس ناول نہیں اپنی کہانی، اپنی فیری ٹیل کا ترجمہ کر لیا تھا۔ عتیب حیدر ترجمے کے لیے صاف منع کر چکا تھا، اس لیے میری باس رادھیکا بھی سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ میں نے فلم کا جواز پیش کیا کہ وہ بھی تو ایک طرح سے مرئی یا تصویری ترجمہ ہی تھا۔ یہ بات تو ہے، فلم اڈیپٹیشن کے لیے اس نے فوراً ہاں کر دی تھی، لیکن خود سب سپروائز کیا تھا، پروڈکشن کے ساتھ وہ بھی انوالو تھا۔ اس بات پر وہ بھی قدرے حیران تھی، لیکن عتیب حیدر کی مرضی کے بنا وہ بھی مجبور تھی۔ رادھیکا نے میرے اصرار اور کوششوں کے بعد اس سے میری ملاقات طے کر دی۔ وہ بڑی مشکل سے ایک بار مجھ سے ملنے کے لیے تیار ہوا تھا۔ مجھے بھی ایک ملاقات ہی چاہیے تھی۔ میرا سارا جوش جھاگ کی طرح بیٹھتا گیا جب ادھر سے تواتر سے ملاقات کسی نہ کسی وجہ سے ٹال دی جانے لگی۔ اسی لیے میں اس دن وقت سے پہلے اور ادھر سے پھر کسی اور دن والی فون کال سے پہلے پہنچ گئی تھی۔ میں نے پہلی بار آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود سے پوچھا تھا، میرا چہرہ اسے یاد ہے؟ اتنے سال بعد میں اسے کیسی لگوں گی؟ مجھے تو یقینی طور پر یہ بھی نہیں پتا کہ اس نے کتنے فاصلے سے کہاں سے مجھے دیکھا ہے، کتنی بار دیکھا ہے۔ 10-12 جوڑے پہن کر دیکھنے کے بعد میں نے وہ کرتا اور دوپٹہ منتخب کیا تھا کہ میں اپنے آپ کو اس میں سب سے اچھی لگی تھی۔ میں نے بہت دعائیں کیں کہ اس کے سامنے میں خود پہ قابو رکھ سکوں۔ میں اسے یہ نہیں بتانا چاہتی تھی کہ میں وہی ہوں، مجھے بس اس کے چہرے پر وہ تاثر دیکھنا تھا کہ وہاں اردو میں بھی وہی اور ویسا ہی لکھا ہے جو میں نے محسوس کیا تھا، جیسا میں نے سوچا تھا۔ میری ساری تگ و دو اس منظر کے لیے تھی۔ اس کے پینٹ ہاؤس کی لابی میں مسلسل خود کو شانت رہنے کی تلقین کر رہی تھی۔ میں نے ہماری ملاقات کا منظر ہزاروں بار تصور کیا تھا، اور ہر بار اپنے اور اس کے مختلف تاثرات کو بھی، اور جب وہ تصور حقیقت میں ڈھلنے والا تھا تو میرا تخیل ناکارہ ہو گیا تھا۔ وہ ایک بھی متوقع تاثر یا رد عمل سوچ نہیں پا رہا تھا۔ جب مینیجر نے مجھے اندر جانے کو کہا تو میری ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئیں۔ اس لمحے کے لیے اتنی تیاری اور انتظار کیا تھا، اور اب وہ سب ہاتھ سے نکلتا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نروس تھی، پرجوش تھی، ڈر بھی رہی تھی۔
خوشی سنبھل نہیں رہی تھی اور رونا بھی آ رہا تھا۔ یا اللہ، لاز رکھ لینا، میں نے دل سے پکارا اور دروازے پر دستک دی۔ کم ان پلیز۔ پہلی بار کسی سائنس اور ٹیکنالوجی کے بنا اس کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ میرا دل اور ذہن میری زندگی میں رونما ہونے جا رہے پہلے تاریخی واقعات یادداشت میں درج کرنے کے لیے بے انتہا مستعد تھے۔ میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ دروازے اور اس کی میز کا فاصلہ بھی مجھے ان 8 سالوں سے کم نہیں لگا۔ وہ سر جھکائے لیپ ٹاپ کو دیکھ رہا تھا۔ آواز کے بعد اس کی دوسری چیز سیاہ بالوں سے ڈھکا سر تھا۔ یکایک میری آنکھیں جھلملانے لگیں۔ میں نے اینک کے پیچھے ایک ہاتھ سے انہیں رگڑا اور دوسرے سے ٹیپ کو مضبوطی سے تھام کر خود کو سنبھالا۔ 2-3 گہری سانسیں لے کے میں نے وہ 8 سالوں کا فاصلہ عبور کیا۔ ابھی میز سے ذرا دور تھی کہ اس نے سر اٹھایا۔ ایک نظر کے بعد میں نے فوراً آنکھیں فرش پہ ٹکا دیں۔ اگر دیکھتی رہتی تو یہ بدبخت سارے راز افشاں کر دیتی۔ ہیلو سر۔ میز کے پاس پہنچ کے میں نے سر جھکا کے کہا۔ مجھے خود پر بھروسہ نہیں تھا۔ اگر میں نے ہیلو اتیب حیدر کہا تو میری آواز اور کیا کچھ کہہ جائے گی۔ ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ تھامنے کا رسک میں نے نہیں لیا تھا۔ میں نے ٹیپ کو اس قدر سختی سے پکڑ رکھا تھا کہ ڈر لگا کہیں چٹک ہی نہ جائے۔ میں پوری کوشش کر رہی تھی کہ عیاں نہ ہوں۔ میں شاہین سعید دوات کے ساتھ بطور ایڈیٹر اور ٹرانسلیٹر کام کرتی ہوں۔ اپینڈنگ گڈ بائی کے سلسلے میں ملنا چاہتی تھی۔ مجھے پوری امید ہے آپ موقع دیں تو ہمارا کولیبریشن بہت کامیاب ہوگا۔ میں نے لہجہ اور انداز بالکل روایتی اور پروفیشنل رکھا۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ ادھر سے بھی انگریزی میں پروفیشنل لیکن سنجیدہ جواب ملا اور میں اپنے فارمل انداز پر شرمندہ ہو گئی۔ کرسی پر بیٹھتے ہوئے میں خود سے ذرا سی ناراض تھی۔ مجھے رادھیکا نے بتایا آپ اس ناول کا ترجمہ نہیں کروانا چاہتے، اس کی کوئی خاص وجہ؟ میں نے مصروف سے انداز میں بیگ گود میں اور ٹیب میز پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ چونکہ یہ میرا پہلا ناول تھا، میرے لیے خاص ہے اور مجھے نہیں اعتبار کہ کوئی ترجمہ کرتے ہوئے اس کی روح تک پہنچ پائے گا یا انصاف کر پائے گا، اور اس پر فلم بن جانے کے بعد لوگ پڑھنے کے بجائے فلم ہی دیکھیں گے۔ وہ مجھے دیکھ رہا تھا اور میرا دل چیخ رہا تھا، اس نے تمہیں پہچان لیا ہے۔ دوسرا اعتراض تو ہونا نہیں چاہیے، میں نے دل کی دہائیاں نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ دنیا میں کتنے ہی ناولز ہیں جن پہ فلمیں اور سیریز بن چکی ہیں، لیکن ان کے نئے ایڈیشنز اب بھی شائع ہوتے ہیں۔ رہی پہلی بات تو یہ تحفظات تو ہر تخلیق کار کو ہوتے ہیں۔ میں اپنی نروسنس چھپانے کو مسکرائی اور ٹیب آن کیا۔ کچھ اقتباسات کا ترجمہ آپ کو ای میل کر رہی ہوں، آپ دیکھ لیں پھر رائے دیں۔ میں انگلیوں کی لرزش کو چھپا کر سنجیدہ چہرہ بنا کے خود کو ٹیب میں مصروف ظاہر کرنے لگی۔ میں چیک کر کے آپ کو انفارم کرتا ہوں، اس نے جانچتی نظروں کے ساتھ کہا اور میرا دل ڈولا۔ میں اسے اپنا کیا ترجمہ پڑھتے دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے تو میں نے اتنی محنت کی تھی۔ اسی دن کا تو انتظار تھا مجھے۔ یہ بہت خوبصورت ناول ہے، مجھے یقین ہے اردو دان طبقے میں اسے بہت پذیرائی ملے گی، اور امید ہے آپ کو میرا ترجمہ انصاف کرتا محسوس ہوگا۔ میں نے اسے قائل کرنے کی کوشش کی۔ آئی ہوپ ہم جلد ترجمے پہ کام شروع کریں گے۔ وہ مسکرایا اور مجھے ایک بار پھر رونا آنے لگا۔ میں الوداعی کلمات جس میں گڈ بائی شامل نہیں تھا کہہ کر جلدی سے باہر نکل گئی۔ میری پیشہ ورانہ زندگی کی یہ پہلی اتنی مختصر میٹنگ تھی۔ شکر تھا لفٹ خالی تھی۔ دروازہ بند ہوتے ہی میں نیچے اکڑوں بیٹھ گئی۔ میرے پیر بے جان ہو گئے تھے۔ میں نے چشمہ نکالا اور آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کر ان کو برسنے سے روکا۔ میں بار بار سامنا نہیں کر سکتی، میں زیادہ دیر خود پہ کنٹرول نہیں رکھ پاؤں گی، میں نے سوچا تھا۔ اگلے دن ہی مجھے امن کا پیغام ملا کہ اگلی ملاقات کب رکھیں، اور میں جھوم اٹھی۔ ایک دن بعد جب میں دفتر پہنچی تو اس بار ہم تنہا نہیں تھے، امن بھی موجود تھا۔ اس دن میں نے بتا دیا کہ میں مکمل ترجمہ کر چکی ہوں۔ مجھے اتیب کی پرسوچ نگاہیں بہت محسوس ہوئیں۔ مجھے رادھیکا نے بتایا تھا کہ وہ 1 ہفتے کے لیے فیسٹیول میں جائے گا۔ مجھے یقین تھا مکمل ترجمہ پڑھنے کے بعد اس کا فون ضرور آئے گا۔ میرا مقصد پورا ہو گیا تھا، اس لیے میں نے رادھیکا کو استعفیٰ سونپ دیا۔ وجہ یہ بیان کی تھی کہ میں لندن جا رہی ہوں جہاں نئی جاب کے لیے اپلائی کیا تھا۔ اس 1 ہفتے میں نے بہت سوچا، خود سے خوب لڑائیاں کیں، اور جو اتنے سالوں سے میرا ارادہ تھا کہ میں اسے ترجمہ سونپ کر اس سے یہ اعتراف کہ یہ ترجمہ اس کے خیالات اور اصل سے انصاف کرتا ہے،
سن کر لوٹ جاؤں گی بدل گیا۔ اس ناول کا اختتام جو مجھے عتیب کی مرضی لگتا تھا، اب میں اسے قبول کرنے کو تیار نہیں تھی۔ میری ذاتی فیری ٹیل کا انجام بھی تو میری مرضی سے ہونا چاہیے۔ دور دور سے ارادے باندھنا بہت آسان تھا۔ اب اسے دیکھنے اور ملنے کے بعد انسانی فطرت جاگ اٹھی تھی۔ دل لالچ کرنے لگا تھا۔ وہ اب کانے نہیں رہا تھا، اس کا زبر ختم ہو گیا تھا۔ اسے مزید اور سب کچھ چاہیے تھا۔ اسے اب دور نہیں جانا تھا۔ ادھوری رخصت سے اخذ کی ساری باتیں اور پیغام دل کی دلیلوں کے آگے سرنگوں ہو گئے، اور میں شام کی طے شدہ ملاقات سے پہلے صبح اس کی آمد کے وقت ہی اس کے پینٹ ہاؤس روانہ ہو گئی۔ شین کو اب الف سے ملنا تھا اور حال دل کہنا تھا۔ 7ویں منزل پر لفٹ رکی اور جو 2 خواتین اندر داخل ہوئیں، ان میں سے عتیب کی والدہ کو میں سوشل میڈیا کی تصاویر کی وجہ سے پہچان گئی تھی۔ عتیب کب شادی کر رہا ہے؟ 2-3 باتوں کے بعد دوسری خاتون نے پوچھا اور میں نے دم ساتھ لیا، بہت جلد۔ اس کی والدہ نے خوش دلی سے کہا، ارے واہ، یہ تو بہت اچھی خبر ہے۔ کون ہے؟ اس کی دوست ہے۔ میں تو کب سے کہہ رہی تھی، مگر اس نے اس نئی کتاب کے بعد حامی بھری تھی۔ 1-2 ماہ میں کتاب آ جائے، اس کے بعد انشاءاللہ۔ ہمارے طبقے میں ارینج میرج کمی ہوتی تھی، اور اس نے دوست کے لیے حامی بھر رکھی ہے، تو اس لیے وہ رویہ اور مجھے پہچاننے کے بعد بھی خاموشی۔ میں ایک بار پھر ناول کے اختتام پر اٹک گئی۔ وہ دونوں بھی پینٹ ہاؤس میں ہی آئی تھیں۔ میں لابی میں رک گئی اور وہ دونوں اندر چلی گئیں۔ میں صوفے پر بیٹھی ایک بار پھر فیصلے کے دوراہے پر تھی۔ شاید میں نے شروعات سے ہی سب کچھ غلط سمجھا۔ میں بس اس کے لیے ایک میوز تھی اور کچھ نہیں۔ اس نے کہانی لکھی، خود کو کامیابی سے لانچ کیا اور کریئر اور زندگی میں آگے بڑھ گیا۔ اگر میرے لیے کچھ تھا بھی تو وہ سب اس ناول میں ہے، اس کے باہر کچھ نہیں ہے۔ ایک بار اشتباہ ذہن میں جگہ بنا لے تو منٹوں میں دلیل، استدلال، یقین جیسے احساس اور خیال نگل لیتا ہے۔ اس نے منٹوں میں میرے بھی 6 سال کھا لیے، لیکن عتیب کے لیے یہ جو بھی تھا، میرے لیے وہی تھا جو میں نے اتنے سالوں سوچا تھا، سینچا تھا۔ میرے لیے سر جھٹک کر دور کر دینے والا احساس اور خیال نہیں تھا۔ وہیں بیٹھے بیٹھے مجھ پر منکشف ہوا، عتیب اگر آگے بڑھ بھی گیا تھا تو اس نے مجھے جو دیا تھا وہ میرے لیے کافی تھا۔ عتیب نے ادھوری رخصت کو چنا تھا اور مجھے اس کے انتخاب کا احترام کرنا تھا، اسے ایسے ہی قبول کرنا تھا جیسے میں نے اپنی ذاتی فیری ٹیل کو کیا تھا۔ مجھے نہ کچھ ختم کرنا تھا نہ مکمل کرنا تھا، اور میں وہ ڈرافٹ اس کی میز پہ رکھ کر لوٹ آئی۔ اس کی لندن کی فلائٹ پرسوں صبح کی تھی۔ جانے سے پہلے وہ ایک بار پھر یہاں آئی تھی۔ پنجوں کو چھوتے کاٹن کے گلابی فراک پر اس نے سفید سویٹر پہنا تھا۔ دوپٹہ اس کے مخصوص انداز میں گردن کے گرد ہلکا بنا کے آگے جھول رہا تھا۔ کچھ بھی نہیں بدلا تھا۔ اس چھت سے نظر آنے والا منظر جوں کا توں۔ مصوری میں برف باری ہو رہی تھی، جس کا اثر یہاں بھی تھا۔ ٹھنڈ زیادہ تھی اور پہاڑوں کے گرد دھند بھی۔ اس نے چاروں طرف گھوم کر وہ جگہ کھوجنے کی کوشش کی جہاں سے اس نے اسے دیکھا اور سنا تھا۔ اوپر والی چھت ہی ہوگی۔ اس نے سر اونچا کر کے اوپر ان محرابوں جیسے ننھے ننھے دریچوں والی دیوار کو دیکھ کر سوچا، اور اتر کر اگلے حصے سے اوپر جانے والی سیڑھیوں سے 3ری منزل کی چھت پہ پہنچی۔ اس نے پچھلی دیوار کے ہر حصے میں کھڑے ہو کر نیچے جھانکا، ان چھوٹے سے دریچوں سے بھی، پھر سامنے کا منظر بھی دیکھا جو یہاں سے بھی بالکل ویسا ہی دکھائی دے رہا تھا جیسے دوسری منزل کی چھت سے۔ اس نے غور کیا وہ کہاں کہاں سے اسے دیکھ اور سن رہا ہوگا۔ آنکھیں بند کر اسے ان جگہوں پر تصور بھی کیا۔ مجھے کسی کی موجودگی اور نظریں کبھی محسوس کیوں نہیں ہوئیں؟ اس نے سوچا۔ اچھا ہی ہوا نا، اگر محسوس ہوتی تو تم نے اسے وہاں سے بھگا دینا تھا، یا تم دونوں کی لڑائی ہو جانی تھی۔ دوستی بھی تو ہو سکتی تھی۔ اس خیال نے اسے مسکرانے پر مجبور کیا۔ اسے افسوس تھا کہ اس کی شناسائی کی عمر اس سے 2 سال کم تھی، لیکن ہماری کہانی شروع تو ایک ساتھ ہوئی تھی۔ اس خیال نے افسوس کچھ کم کیا۔ وہ واپس دوسری منزل والی چھت پر آ گئی۔ کچھ دیر دیوار کے پاس کھڑی سامنے کا نظارہ دیکھتی رہی۔ جنوری کے وسط میں سورج کہیں چھپ کر سستا رہا تھا۔
پہاڑ بھی جیسے ابر کے پیچھے چھپ کر اونگ رہے تھے۔ اس نے سویٹر کی جیب سے موبائل نکالا اور اپنی آواز کی صوت بندی شروع کی۔ 14 جنوری 23 حویلی آغا جان۔ میری ڈیجیٹل ڈائری بس اسی جگہ ریکارڈ ہوتی ہے۔ تقریباً 8 سال اور 6 ماہ بعد پھر اس جگہ ہوں جہاں آنے کے فیصلے نے میری زندگی بدل دی۔ یہاں گزارے ایک ہفتے نے 2 زندگیاں بدل دیں اور اس سے باخبر ہونے میں 2 سال لیٹ ہو گئی۔ یہاں میری اونگی بونگی باتوں کو کسی نے اتنی سنجیدگی اور توجہ سے سنا تھا کہ مجھے رہتی دنیا تک کے لیے کتاب اور ریل میں قید کر دیا۔ میں اتنی غیر معمولی اور اہم تو نہیں تھی کہ فیری ٹیل کا مرکزی کردار بنتی، لیکن ایک غیر معمولی انسان نے یہ کر دکھایا۔ یہ کہانی خوبصورت تو ہے لیکن دوسری کہانیوں سے منفرد بھی۔ اس میں محبت کے انوکھے معنی اور نئے طور لکھے ہیں۔ اس میں محبت نبھانے کی نئی روایات ہیں، قربت فرقت کے نئے طریق بھی، اور میں نے ان سب کو دونوں ہاتھوں سے سمیٹ کر گلے لگا لیا ہے۔ میں خوش ہوں، اداس بھی، میں مطمئن ہوں اور بیکل بھی۔ مجھے دور جانا ہے اور نہیں بھی، لیکن کہانی میں کردار کی مرضی نہیں چلتی۔ وہ اپنی منمانی کرے تو کہانی برباد ہو جاتی ہے، اس کا حسن داغدار ہو جاتا ہے، اور میرا کہانی کار مجھے کہانی سے زیادہ عزیز ہے، اس کا لکھا انجام بھی اور یہ ادھورا پن بھی کہ میں۔ وہ بولتے بولتے آہستہ آہستہ پیچھے پلٹی اور ذہن سے سارے الفاظ یوں اڑے کہ سحر جمود پھونکا گیا ہو، اور آواز یوں سلب ہوئی مانو کسی طلسم نے نکت سے محروم کر دیا ہو۔ سامنے دیوار سے لگ کر اس کا کہانی کار کھڑا تھا، ایک پیر زمین پر دوسرا پیچھے دیوار سے ٹکا تھا۔ سینے پر ہاتھ باندھے فیری ٹیل کا یہ راجکمار پکا منبیا تھا کہ 10 ڈگری سیلسیس میں وہ کپڑوں کی 4-5 تہوں میں یوں ملبوس تھا جیسے حویلی آغا جان میں نہیں، سوئٹزرلینڈ کے برفیلے پہاڑوں میں ہو۔ بلو جرسی کے گلے سے شرٹ کی سفید کالر جھانک رہی تھی، اس پہ لمبا سیاہ ونٹر کوٹ اور گلے میں گرے مفلر تھا۔ پچھلے دنوں کی مصروفیت بڑھی شیو سے ظاہر تھی۔ وہ اس پر نگاہیں جمائے آگے بڑھا۔ شاہین کا ہاتھ اسی وضع میں ٹھہرا تھا جیسے وہ پلٹی تھی۔ عتیب نے مقابل آ کر دھیرے سے اس کی کلائی پکڑ کر یوں اپنی طرف کھینچی کہ اس کی انگلیوں کے درمیان لیٹے موبائل کا مائکرو فون اب اس کے چہرے کے قریب تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے وہ جھک کر مائکرو فون کے قریب ہوا۔ "A pending goodbye" فیری ٹیل نہیں بلکہ اس کا درمیانی باب تھا۔ ہیپیلی ایور آفٹر کے بغیر کوئی فیری ٹیل مکمل نہیں ہوتی۔ اگست 14 میں شروع ہوئی اس فیری ٹیل کا لاسٹ چیپٹر ابھی اس وقت اس پل رقم ہو رہا ہے، جس کا پہلا باب حویلی آغا جان تھا، اور اس فائنل چیپٹر کا نام میں نے شاہین عتیب رکھا ہے۔ تم چاہو تو یہ نام بدل کر اپنی مرضی سے بھی رکھ سکتی ہو۔ سیدھا ہو کر عتیب نے کلائی سابقہ جگہ کر دی جہاں مائکرو فون کا رخ اس کی سمت کیا۔ اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی تھی۔ ایک بار پھر اس کا دل خوشی سے معمور اور آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھیں۔ شاہین عتیب پرفیکٹ ہے۔ سارے طلسم ٹوٹ گئے تھے، الفاظ گویائی سب لوٹ آئے تھے۔ اس کی آواز سے دل اور آنکھوں کی ترجمانی کر رہی تھی۔ اس کی آواز دل اور آنکھوں کی ترجمانی کر رہی تھی۔ گڈ۔ عتیب نے اسی نرمی سے اس کی کلائی چھوڑ کر موبائل اسکرین پر انگلی رکھی، اور وہاں لہراتی لرزتی سوتی لہریں ساکت ہو گئیں۔ شاہین نے ہاتھ نیچے گرایا اور موبائل والا ہاتھ سویٹر کی جیب میں رکھ لیا۔ عتیب سامنے پربتوں کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھا۔ "کیا تمہیں آج بھی یہ پہاڑ ایسے ہی لگ رہے ہیں جو ساتھ ہیں مگر پاس نہیں، اور انہیں یہ ادھورا پن عزیز ہے؟" وہ اس کے بازو میں جا کے رک گئی۔ اگست 14 والے بہت سے خیالات بدل گئے ہیں۔ اس نے خود کو سنبھال لیا تھا، مگر آواز میں اب بھی لرزش تھی کہ یہ مسرت راحت اس کی سوچ سے زیادہ تھی۔ جیسے عتیب نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ جیسے بنا مقصد زندگی تو گزر جاتی ہے، مگر مقصد سفر کو بھی انعام بنا دیتا ہے۔ چلتے رہنا بھی منزل سے کم خوشی نہیں دیتا، اور قربت فزیکل نزدیکی سے زیادہ احساس کا نام ہے۔ میلوں کے فاصلوں پر لکھے گئے الفاظ جب دل کو چھوتے ہیں
تو یہ دو لمس بھی گفتار کا فن سیکھ جاتے ہیں۔ اور اس نے بھی گردن موڑ کر ادیب کو دیکھا جس کی نظریں اس کے چہرے پر ہی ٹھہری تھیں۔ اس وقت یہ مجھے ادھورے نہیں لگ رہے ہیں۔ پاس پاس کھڑے وہ دونوں ایک ساتھ ایک سے احساس میں گر کر مسکرائے تھے۔ ادیب نے ہاتھ میں پکڑی کتاب اس کی طرف بڑھائی۔ شاہین نے دیکھا ادھوری رخصت کا سر ورق پینڈنگ گڈ بائی سے مختلف تھا۔ پہاڑوں کے پیچھے سے جھانکتے سورج والے پس منظر میں دو سیاہ سائے ایک دوسرے کے آگے ہاتھ بڑھا رہے تھے۔ یہ وداع بھی ہو سکتا تھا اور تجدید ملاقات بھی۔ شاہین نے ادیب کو دیکھا۔ انٹرپریٹیشن کے معاملے میں تمہارا خراب ریکارڈ دیکھتے ہوئے احتیاطاً اس دفعہ آسان بنایا ہے۔ وہ کتاب اس کے ہاتھ سے لے کر پلٹی تو آنسو گالوں پر پھیل گئے۔ جب میں نے پہلی بار سوچا تھا کہ تمہیں تمہاری ذاتی فیری ٹیل دینی ہے، اس وقت سے میں جانتا تھا ہمارا ہیپیلی ایور آفٹر بھی لکھا جا چکا ہے۔ بس اس کے لیے کتنا انتظار یہ علم نہیں تھا، اور تبھی میں نے خود کو ایک لمبے انتظار کے سپرد کر دیا تھا۔ وہ کتاب کے سرورق پہ ہاتھ پھیر کر مسکرائی۔ انٹرپریٹیشن ہی نہیں، یقین کے معاملے میں بھی میں کمزور ثابت ہوئی ہوں۔ اچانک اسے کچھ یاد آیا۔ اس وقت یہاں کیسے؟ کس نے بتایا؟ ذرا سا پیچھے جا کر اس نے دونوں بازو پھیلائے۔ حویلی آغا جان کا نیا مالک ادیب حیدر۔ ہاں؟ اس کی حیرت بجا تھی۔ شانوں کے مقابلے میں شاہین سعید کے متعلق پتہ کرنا مشکل نہیں، اور جب کوئی یہاں آنے کی اجازت مانگے تو مالک کو پہلے خبر ہوتی ہے۔ وہ ہاتھ کوٹ کی جیبوں میں ڈال کر واپس اس کے قریب آیا تو مجھ سے دور جانے کی کوشش میں سیدھا میرے پاس چلی آئیں۔ ہمیں اس کہانی کار کو کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے، اس نے آسمان کی سمت انگلی اٹھا کے کہا تھا۔ برسوں بعد پھر حویلی آغا جان میں رونق ایک اور شادی کی وجہ سے اتری تھی۔ اس بار چنندہ مہمان تھے اور تقریب بھی بس ایک۔ اگلی صبح طلوع آفتاب سے پہلے وہ دوسری منزل کی چھت پہ کھڑا تھا۔ ابھی کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ پیچھے قدموں کی آہٹ کے ساتھ ہی شاہین کی آواز ابھری۔ یہ دھوکہ تھا یا میرا امتحان؟ جرسی اور جیکٹ میں لپٹا ادیب ہنستے ہوئے پلٹا۔ وہ شب خوابی کے لباس پر شال اوڑھے تھی۔ تمہارا انتظار۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا۔ شاہین نے مہندی سے سجے ہاتھوں میں اس کا ہاتھ تھاما اور اس کے برابر کھڑی ہو گئی۔ ہمارا ساری عمر کے انتظار کا کوٹا پورا ہو گیا ہے، اب انتظار کرنا ہے نہ کروانا ہے۔ بس ایک دن کے لیے تمہاری طرح تنہا یہ نظارہ دیکھنا چاہتا تھا۔ ایک رائٹر کو ایسی فیکچول غلطی نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے کبھی اکیلے یہ نظارہ نہیں دیکھا۔ جس کے پاس ایک قابل ایڈیٹر ہو وہ کر دے تو چلتا ہے۔ ادیب نے بازو پھیلا کر اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنا سر اس کے شانے پر ٹکا دیا۔ سورج بس نکلنے والا ہے۔ پہاڑوں کے عقب سے نارنجی شعاعیں نمودار ہوتے دیکھ کر ادیب نے کہا۔ وہ دونوں نہیں جانتے تھے آج پربتوں کے یہ سلسلے انہیں ایک ساتھ دیکھ کر کس قدر خوش تھے، اور ان کی سرگوشیاں سن کر سورج بھی انہیں دیکھنے کی خواہش لیے بیدار ہوا تھا۔ آخر یہ ایک فیری ٹیل جو تھی ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنرز، this was the end of the novel استور. hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ. and don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. اللہ حافظ.